अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर शो द न्यूज़ रूम। मैं हूं आपके साथ जवेरिया जैद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। न्यूज़ रूम में आज तोशा खाना केस की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज शाम की बड़ी दावत के मेन्यू में निगरान वजीर आजम के लिए कौन कौन से नाम हैं, इस पर भी गौर करेंगे, खबर जानने की कोशिश करेंगे। जबकि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के मामले पर आज की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स का भी तफसीली जायजा लेंगे। लेकिन मुल्की सियासी मंजरनामे पर छाए अहम सवाल की बात करते हैं कि साबिक वजीर आजम के खिलाफ जारी तोशा खाना केस की कार्रवाई इस मरहले पर कि जब तकरीबन ये कह दिया गया था कि फैसला महफूज कर लिया गया था, कहीं हाईकोर्ट की जानिब से कलअदम तो नहीं करार दी जाएगी, रोक तो नहीं दी जाएगी, या फिर उन्हें हक़ दिफा वापस तो नहीं कर दिया जाएगा। क्योंकि हाईकोर्ट के हुक्म पर सेशन कोर्ट ने अपने फैसले पर नजरसानी किया। फिर तोशा खाना केस जिसे पहले नाकाबिल समाअत करार दिया गया था, बाद में काबिल समाअत करार दिया गया और ये केस सुना गया। अब इस केस में गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। यही नहीं बल्कि खुद साबिक वज़ीर आज़म ने भी गुज़िश्ता रोज़ 342 का अपना बयान कलमबंद करवा दिया है, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने इशारा भी दिया कि इस केस का फैसला अगली समाअत यानी कि आज महफूज कर लिया जाएगा। लेकिन ये हो नहीं सका क्योंकि मामला हाई कोर्ट में भी पैरेलल समाअत में था और अब फैसला महफूज कर लिया गया। लेटेस्ट अपडेट है इसकी। बिल्कुल, इस केस की आज की समाअत पर तफसील से बात करेंगे। साथ ही साथ इस केस के काबिल समाअत होने के मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस के फैसले तक ट्रायल रोकने की इस्तदा भी की गई है। तो इस सब पे बात करेंगे, लेकिन इस हवाले से मेरे ख्याल में एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। वो इससे पहले जो हमारे पास लेटेस्ट है अभी तक की जो अलर्ट की सूरत में हम आपको दिखाते हैं, एक फ्लैश आएगा जिसमें आपको पता चलेगा हुआ क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई के हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा खत्म करते हुए गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी, गवाहों को गैर मुतल्लिका कहा। हमारा मौक़िफ़ है कि हमारे गवाह टैक्स कंसल्टेंट और अकाउंटेंट हैं जो इस केस से मुतल्लिका हैं। वकील ख्वाजा हारिस ने मजीद कहा कि टैक्स कंसल्टेंट ही बता सकता है क्योंकि टैक्स फॉर्म वही भरता है। चेयरमैन पीटीआई टैक्स फॉर्म खुद नहीं भरते। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई का दिफा का बयान ही नहीं देखा, कुछ भी देखिए बगैर जज साहब ने कह दिया कि गवाह मुताल्लिका नहीं है। यह गुज़िश्ता रोज़ की समाअत थी जिससे मुताल्लिक आज एक हंगामी दरख्वास्त जो है वो दाखिल दफ्तर की गई और कहा गया कि इस मामले पर जो है फौरी समाअत की जाए। अब पता ये चल रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस मामले को सुना और इस पर अब अपना फैसला महफूज कर लिया है। अब ये फैसला कब जारी होता है, अब से कुछ देर बाद जारी होता है, ये कल की जो अदालती कार्रवाई है उसमें जारी होता है, ये पता चल जाएगा। लेकिन आज की ये जो हाई कोर्ट की कार्रवाई थी, इसकी वजह से जो सेशन कोर्ट की कार्रवाई थी यानी जज हुमायूं दिलावर के वहाँ इस मामले को सुना जा रहा था, बल्कि कल उन्होंने इशारा दे दिया था कि इस मामले को वो कंक्लूड कर देंगे, फैसला महफूज कर लेंगे। अब वैसा नहीं हो सका। बार बार जो सेशन कोर्ट है उसमें इस मामले में वक्फा लिया जाता रहा ताकि हाई कोर्ट से ये मामलात क्लियर हो जाएं, पता चल सके कि हो क्या रहा है। बहरहाल चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तोशा खाना से आखिर खरीदा क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। कुल 58 तहाइफ के बॉक्स मिले, 20 से 50% रकम अदा करने का दावा किया गया। घड़ी की मालियत 8 करोड़ 50 लाख लगाई गई, जबकि कफलिंग्स 56 लाख 70 हज़ार, एक कलम 15 लाख, एक अंगूठी 87 लाख 50 हज़ार, 2 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जमा करवाई गई। ब्रोलेक्स घड़ी की मालियत 38 लाख 7.5 हज़ार रुपए बताई गई, अदा की गई। रोलेक्स की एक और जो दूसरी घड़ी थी उसकी भी कुछ रकम बताई गई थी। इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जनरल अस्पताल के बाहर चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मीडिया से मुखातिब है, उनको सुनते हैं। ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारी अगली नस्ल है, इनकी हिफाजत, इनकी तालीम और तरबियत, इनकी सेफ्टी, इनकी सिक्योरिटी जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है, वो हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब का फर्ज है। और अगर रिजवाना जैसा, और मेरे ये बात तकलीफ है इसलिए कि रिजवाना का एक केस कौम के सामने आया है, मीडिया के सामने आया है, लाइमलाइट में आया है, पब्लिक आई में आया है, पता नहीं। रिजवाना के मामले पर रिजवाना जो बच्ची इस वक्त जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है, उसकी अयादत के लिए मरियम नवाज़ पहुंची हैं और यहाँ पर वो गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा ये एक केस है जो सामने आया है, ऐसे तमाम केसेस में इंसाफ होना चाहिए। बहरहाल हमारे इस न्यूज़ रूम में, आज के इस न्यूज़ रूम में हम इस पर भी तफसीली तौर पर बात करेंगे और हमारे पास जो चेयरमैन हैं इस मेडिकल बोर्ड के जोदत सलीम, वो भी मौजूद होंगे। उनसे भी हम बच्ची की सेहत से मुतालिक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल ये दौरा है यकीनी तौर पर बड़ा अहम कि इस सिलसिले में लोग देखते हैं उन सियासतदानों की तरफ जो इंसाफ की बात करते हैं, जो हुकूक की बात करते हैं, कि वो किस हद तक ऐसे वाक़यात में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और आते हैं। तो मरियम नवाज़ आज जनरल अस्पताल पहुंची हैं
اور انہوں نے جا کر اس بچی کی عیادت کی ہے, والدین سے ملی ہیں, اس کی خیر خیریت سے متعلق ایم ایس نے, ہسپتال کے جو ایم ایس ہیں انہوں نے جو مریم نواز صاحبہ ہیں انہیں بریف کیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بچی کی جو حالت ہے وہ اب خطرے سے باہر ہے اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہوپفلی اس میں فردر جو ہے وہ بہتری آئے گی. اسے نرم غذا دی جا رہی ہے. بیچ میں وینٹیلیٹر سے متعلق بھی کہا جا رہا تھا کہ وینٹیلیٹر اس بچی کو لگایا جا سکتا ہے, اس کی صحت بہتر نہیں ہو رہی ہے, لیکن بہرحال اب جو بچی کی حالت ہے وہ بہتر ہے اور مریم نواز یہاں پہنچی ہیں, اس بچی کی عیادت کی اور اس سارے واقعے پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. ایک مرتبہ پھر توشہ خانہ کی بات کر لیتے ہیں. ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے اس توشہ خانہ سے آخر خریدا کیا ہے. تو کل 58 تحائف کے انہیں باکس ملے, 20 سے 50% رقم ادا کرنے کا دعویٰ کیا گیا. گھڑی کی مالیت 8 کروڑ 50 لاکھ لگائی گئی, کف لنکس 56 لاکھ 70 ہزار, ایک قلم 15 لاکھ, ایک انگوٹھی 87 لاکھ 50 ہزار, 2 کروڑ روپے سے زائد رقم جمع کروائی گئی. رولیکس گھڑی کی جو مالیت ہے وہ 38 لاکھ بتائی گئی, 7.5 لاکھ روپے کی رقم ادا کی گئی. رولیکس کی ایک دوسری گھڑی کی مالیت 15 لاکھ بتائی گئی, جبکہ 2.5 لاکھ میں یہ خرید لی گئی. جیولری سیٹ 90 لاکھ میں خریدا گیا, اس کی مالیت 1 کروڑ 80 لاکھ سے زائد تھی. تو جو قوانین ہیں اس کے تحت 20% سے 50% ادا کرنا تھا اور خود ان قوانین میں ترمیم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا, لیکن انہی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پاکستان تحریک چیئرمین سابق وزیر اعظم نے توشہ خانہ سے جو تحائف لیے ان کو انڈر ویلیو شو کیا اور پھر ان کی جو انوائسنگ ہے اس میں بھی غبن دیکھنے میں آیا اور یہی معاملہ ہے جس کی جو ہے وہ سنوائی ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نااہل بھی اور سزا بھی ہوگی. بالکل ایسے بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں. تو اگست نہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے, ہر سیٹ اپ کے حوالے سے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن توشہ خانہ کیس کیا ہے, کب شروع ہوا, اس میں اب تک کیا کارروائی ہوئی, یہ کہانی کیسے منظر عام پر آئی, اس حوالے سے تفصیلاً ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے, ہم وہ دیکھتے ہیں. سال 2022 اگست میں توشہ خانہ کی کہانی منظر عام پر آئی. یہ تحائف زیادہ تر گلدان, میز پوش, آرائشی سامان, چھوٹے قالین, بٹوے, پرفیوم, تسبیح, خطاطی, فریم, پیپر ویٹ اور پین ہولڈرز جیسی اشیاء پر مشتمل تھے, جبکہ ان میں گھڑی, قلم, کف لنکس, انگوٹھی, بریسلٹ اور لاکٹس بھی شامل تھے. توشہ خانہ کے تحائف میں سب سے زیادہ چرچا سعودی ولی عہد سے ملنے والی گھڑی, انگوٹھی اور کف لنکس پر مچا. پی ڈی ایم کی درخواست پر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے الیکشن کمیشن کو چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی کا ریفرنس بھیجا. چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں تحریری جواب دیا کہ انہیں 1 اگست 2018 سے 31 دسمبر 2021 کے دوران وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو 58 تحائف دیے گئے. تاہم توشہ خانہ کیس کو سیاسی کیس قرار دیتے ہوئے بدنیتی پر مبنی قرار دیا. 21 اکتوبر 2022 کو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا. پھر الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فوجداری کارروائی کا ریفرنس عدالت کو بھیج دیا, جس میں عدم پیشی پر چیئرمین پی ٹی آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. 10 مئی 2023 عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی. 28 جولائی کو اسلام آباد کی سیشن عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے 342 کا بیان قلم بند کروایا. توشہ خانہ ریفرنس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر الزام لگا انہیں اعزاز سے ظاہر نہیں کیے, جبکہ ان پر لازم تھا کہ وہ اپنے, اہلیہ اور زیر کفالت افراد کے اثاثے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرواتے. ان پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کو چھپایا اور پھر بعد میں قبول بھی کیا, جس کے بعد انہوں نے یہ تحائف فروخت کر دیے. لیکن الیکشن کمیشن کے دستاویزات میں توشہ خانہ سے لی گئی چیزوں کی فروخت کو چھپایا گیا ہے. تو یہ پوری کہانی توشہ خانہ سے متعلق جو کہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ اس کیس میں ایک تو کب کیا ہوا, کیا لیا. توشہ خانہ کیس اب تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, جس میں سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی ممکنہ طور پر نااہل بھی ہو سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود بھی تحریک انصاف کا ووٹ بینک اپنی جگہ قائم ہے اور انتخابات میں سیاسی طور پر تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں. حقیقت اس کے برعکس ہے. انتخابات میں کامیابی کے لیے پارٹی تنظیم کے ساتھ لیڈر کی موجودگی اور کیمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا بہت معنی رکھتا ہے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ممکنہ نااہلی اور گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی, اس کی مشکلات کیسے بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں. پہلا سوال پارٹی کی قیادت کون کرے گا, یہ ایک اہم اور بڑا سوال ہے. اگرچہ چیئرمین خود یہ کہہ چکے ہیں کہ شاہ محمود قریشی ان کی غیر موجودگی میں لیڈ کریں گے, لیکن کیا ووٹر سپورٹر بھی اسی شدت سے قبول کرے گا, یہ بھی ایک اہم سوال ہے. پھر مشکل یہ ہے کہ انتخابات سر پر ہیں, الیکشن مہم کو لیڈ کون کرے گا. سختیوں کے باعث انتخابی حلقوں کے لیے امیدواروں کی تلاش بھی ایک بہت بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے. پھر جن کو ٹکٹ مل جائے گا ان ٹکٹ ہولڈرز کا مستقبل بھی روشن دکھائی نہیں دے رہا. پھر سوال یہ بھی ہے کہ چیئرمین کی غیر موجودگی میں پارٹی
पार्टी उमूर कैसे चलाए जाएंगे? पार्टी ओहदेदार पहले ही पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। लीडरशिप भी मुकदमात के बाइस गैर मुतहरिक है, कारकुनान गिरफ्तार हैं, इलेक्शन डे पर मुश्किलात ही मुश्किलात नजर आ रही हैं। इसलिए सिर्फ ये कहना कि वोट बैंक कायम है, इससे मसला हल होता तो नजर नहीं आता। इलेक्शन के अपने मुहर्रकात होते हैं। लीडरशिप, पार्टी, ओहदेदार और कारकुनान सबका एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासी मुश्किल खड़ी हो गई है। चेयरमैन की मुमकिना नाअहली भी हो सकती है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है तो अब निगरान सेटअप के हवाले से भी बात हो रही है। जब निगरान सेटअप के हवाले से बात होगी तो यकीनन तमाम पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन्स में भी भरपूर हिस्सा लेंगी। तो ऐसे में देखना यह है कि अगर तोशाखाना केस का फैसला चेयरमैन PTI के खिलाफ अभी तो देखें ना, जो सेशन कोर्ट की कार्रवाई है उसे कुछ दिन रिवर्स कर दिया गया उस जगह पर कि जहां पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपने गवाह पेश कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस स्टोरी का टेक अवे क्या है, इस पर एक खबर खुलासा पेश करते हैं। तोशाखाना केस से आपको क्या समझ में आ रहा है अब तक की कार्रवाई, वो आपके सामने बयान करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन एक तो मुश्किल में है, ये मुसल्लमा हकीकत है। हक के दिफा ख़त्म करने का फैसला चैलेंज कर दिया, जिस पर हाई कोर्ट ने समाअत की और अब इस पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन के बगैर पार्टी मुश्किलात में है, कैसे चलेगी, उम्मीदवार कैसे सस्टेन करेंगे, ये एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है। हक के दिफा ख़त्म करने का फैसला चैलेंज हुआ और अब उस पर समाअत के बाद फैसला महफूज है। मुलजिम को फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए। अदालत ने यह दो टोक अल्फाज में कहा है, ये एक बड़ा बुनियादी हक है जो कि हर शहरी को दस्तयाब होता है, खास पर कितना ही बड़ा इल्ज़ाम क्यों ना हो। उसके अलावा नाअहली और गिरफ्तारी जो है ये भी खारिज इम्कान नहीं है और दिफा कमज़ोर है, तहाइफ की फ़रोख्त भी तस्लीम कर ली है। ये इट्सेल्फ जो है एक आप कह लीजिए चार्जशीट है जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने लिए तैयार की है। मामलात बड़े दिलचस्प हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महरीन रज़ाक भुट्टो साहिबा। बहुत शुक्रिया महरीन साहिबा आपके वक्त का। यकीनी तौर पर आप लोगों को तो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार होगा कि इसका फ़ैसला आ जाए, लेकिन आज जो सब कुछ हो रहा है इसे देखते हुए आपको 2016-17 याद नहीं आता और आप नहीं समझते कि हम अभी तक वहीं रुके हुए हैं जहां हम थे, आगे नहीं बढ़ रहे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेचैनी से इंतज़ार इस सेंस में तो नहीं है कि हम किसी की विक्टिमाइजेशन चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक एक डगर पे चले। और जिस तरह से पीटीआई को प्लांट किया गया था, इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया था, जिस तरह से 2018 के इंतखाबात जो हैं वो प्लांटेड थे और जिस तरह से हाईजैक किया गया, ये पूरी तफसील आपको पता है कि हमें 2018 के जनरल इलेक्शन पे रिजर्वेशंस थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से जमहूरियत पे और पार्लिमानी रवायात पे बिलीव करती है, तो हम फिर भी पार्लिमान का हिस्सा बने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में पार्लिमान में हमने हर इम्पॉर्टेंट इशू को टेकअप किया और अपोजिशन में बैठ के एक अहम किरदार अदा किया। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करती है, जमहूरियत पे बिलीव करती है, पार्लिमानी निज़ाम पे बिलीव करती है और हर उस सियासी जमात जो कि अवामी मैंडेट के थ्रू आए, न कि वो वोट चोरी करके आए, न कि वो किसी भी तरीके से धांधली के ज़ोर पर आए या किसी भी अदारे के हवाले से आए, तो उन सियासी जमातों पे कोई यकीन नहीं रखता। और यकीनन ये वही सियासी जमातें होती हैं जो पार्लिमान में बैठकर भी पार्लिमान की नुमाइंदगी नहीं करती और पीटीआई भी वही सियासी जमात थी जहां पर उनके पार्लिमानी लीडर, उनके लीडर ऑफ द हाउस जब वो बने तो कभी भी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करने की कोशिश नहीं की ना, क्योंकि पीटीआई को कभी हमने एक सियासी जमात किरदार आप अदा करें, मैं यकीनी तौर पर उस पर तो आना चाहूंगा महरीन साहिबा, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, आपने कहा पीपल्स पार्टी का हर मामले में बड़ा प्रिंसिपल स्टांस होता है। 1973 के आइन के खालिक हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आप उसे बड़ा ऑन करते हैं, डेफिनेटली करना चाहिए, बड़ी कामयाबी थी। मुझे ये बताइए कि हक़ के दिफा नहीं है तो आप ये समझती हैं कि यहाँ पर भी आपका प्रिंसिपल स्टांस होना चाहिए कि जो बुनियादी हक़ है किसी को सुने जाने का, वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो आप समझती हैं कि आप इसके हक़ में बयान दे सकती हैं इस मौके पर? देखिए, हक़ के दिफा हर एक को मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आपने खुद देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चाहे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा हो, चाहे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब हो, चाहे मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा हो, पार्टी के जितनी भी हमारी लीडरशिप थी जिन्होंने कोर्टों का सामना किया, जिन्होंने नाम निहाद केसेस का सामना किया, और न कि सिर्फ 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, बल्कि तवील अरसे तक उन्होंने कोर्टों का सामना किया। ये सारे मामलात यकीनी तौर पर बड़े दिलचस्प हैं और मामला ये है कि बेच तो दिया लेकिन उसको जाहिर नहीं किया।
اب وہ رسیدیں تو نہیں لا پا رہے، نہ ان کے پاس وہ گواہان ہیں، آپ نہیں سمجھتی لیکن سٹل جو انہوں نے ارریلیونٹ گواہی بتائے وہ ان کو پیش کرنے کا موقع دے دیا جاتا؟ اور سیاست جس بند گلی کی طرف جا رہی ہے، ابھی عطا طاہر صاحب کی جو گفتگو ہے، جو ان کا انداز ہے، اوورآل بیہیویئر ہے، آپ نہیں سمجھتی اس رویے میں تھوڑی سی نرمی کی ضرورت ہے؟ اس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے ان سختیوں کے؟ دیکھیں انصاف کے لیے نرمی کا تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ نرمی ہونی چاہیے نہیں آنی چاہیے. عطا طاہر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور ان کی سو کالڈ جو بھاشن ہوا کرتی تھی وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. وہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے کرپٹ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے, اور اب ان کے تمام جو بلنڈرز ہیں اور کرپشن ہے اور جس طرح سے ملک کی اکانومی کو انہوں نے تباہی کے دہانے پہ پہنچایا, ہی از اکاؤنٹیبل ان فرنٹ آف نیشن اور ہی از اکاؤنٹیبل ان فرنٹ آف کورٹ, اور ہر ایک کے سامنے وہ اکاؤنٹیبل ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان میں اتنی دلیری ہونی چاہیے کہ وہ کیسز کو لنگر آن کرنے کی بجائے وہ ان تمام کیسز کو فیس کریں. اور جس طرح سے عطا طاہر صاحب نے ابھی اپنی لائیو گفتگو میں کہا کہ متعلقہ جو ریلیونٹ گواہان ہونے چاہیے وہ گواہان ان کو کورٹ میں لانے چاہیے, نہ کہ وہ گواہان جو ان کے گھر کا سٹاف ہے یا گھر کے لوگ ہیں ان کو وہ بنا کے لے آئیں. تو ظاہر بات ہے یہ کسی بھی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, اور اکاؤنٹیبلٹی ہر طریقے سے ہونی چاہیے. اور یہ ہم نہیں چاہتے کہ فیئر نہ ہو, فیئر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن ایک شخص نے چوری نہیں کی بلکہ ڈاکہ مارا ہے, نہ کہ صرف پاکستان کی ریاست کو بین الاقوامی طور پہ شرمندہ کیا ہے, بلکہ آپ دیکھیں کہ ملک کو تباہی کے دہانے پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے. جس طرح سے ابھی عطا طاہر صاحب نے کہا کہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو انہوں نے وہ گھڑی بیچ دی. اگر گھڑی بیچی تو قیمت تو صحیح لگا لیتے. آپ نے خود دیکھا کہ یہ بھی ایک چیز انہوں نے خود اپنے گوشواروں میں مینشن نہیں کی, اور پھر اگر ایکسیڈنٹلی وہ چیز آ گئی تو آپ دیکھیں کہ ان کی کرپشن کی کہانیاں یا اسکینڈلز جو ہیں جو کہ اب ہمیں بالکل پاکستان کی عوام کو ایکسپوزڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وہ بالکل کلیئر ہیں کہ وہ جو ریاست مدینہ کے بڑے دعوے دار تھے, جو اسلام کے بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے, آج وہ 62-63 کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں, کہاں گئی وہ ان کی باتیں جو وہ ریاست مدینہ کے حوالے سے آپ نے کیا کرتے تھے. 62-63 کا حوالہ دیا ہے, صادق اور امین کا جو ایک آپ کہہ لیجیے ٹائٹل دے دیا گیا انہیں, اس میں بہت جلدی کر دی گئی. دوسرا, یا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ موڈ بہت جلدی بدل گیا ہے اس کو واپس لینے کے لیے؟ یہ تو جی چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے صادق و امین کا ٹائٹل دینے میں بہت جلدی کی تھی انہیں. لیکن اس میں ایک خطرناک پہلو یہ بھی ہے نا کہ جب وہ حکومت میں تھے تب ان کا بنی گالہ کی جو رہائش گاہ تھی اس کو لیگلائز کر دیا گیا. ابھی بھی خیر انہیں ریلیف ملتا ہے, آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ آپ پر اس کا ریبٹل یہ دیتے ہیں کہ جب آپ لوگ جس دن آپ لوگوں نے حلف اٹھایا اس دن آپ لوگوں پہ بھی مختلف کیسز میں جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونا تھی, آپ کو سزائیں ہونا تھیں. تو یہ کیا یہ یوں ہی چلتا رہے گا کہ جو اقتدار میں آئے اس کے لیے سب کچھ معاف ہو اور جیسے ہی وہ اپوزیشن میں جائے اس کے لیے اس کا سانس لینا بھی گناہ ہو؟ دیکھیں اس طرح سے بالکل نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے, بے نظیر بھٹو شہید نے تمام کیسز کو فیس کیا, اور وہ صرف 1-2 سال کی کہانی نہیں تھی بلکہ وہ 12-15 سال کی کہانی تھی. آصف علی زرداری صاحب نے اپنی زندگی کے 11 سال جیل میں گزارے, اور ابھی عمران خان کی حکومت میں بھی وہ وکٹمائزڈ ہوئے, نہ کہ وہ وکٹمائزڈ ہوئے بلکہ ان کی بہن بھی وکٹمائزڈ ہوئی. اس طرح سے پی ڈی ایم میں کہ اور بہت سارے ہمارے نون کے لیڈران جو ہیں وہ وکٹمائزڈ ہوئے اور کیسز کا سامنا کرنا پڑا. یہ پرانے معاملات ہیں جن کا میں نے بھی حوالہ دیا. یقینی طور پر میرین صاحبہ وقت کی کمی, معاملات نہیں ہے جی. عمران خان صاحب تو 2 دن بھی جیل کی ہوا کھانے کے لیے تیار نہیں تھے, اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے کسی کو خوشی نہیں ہوتی اور آپ کو کوئی گڈ ٹو سی یو نہیں کہتا تو اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے نا. بہت شکریہ میرین صاحبہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہے بہرحال یہ ہے جی توشہ خانہ کا معاملہ. اب ہائی کورٹ سے اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو فیصلہ محفوظ ہوا حق دفاع ملتا ہے نہیں ملتا, اس پر سب کی نظریں رہیں گی, ہم بھی نظر رکھتے ہیں. تو اس طرح آگے کیا ہونے والا ہے؟ بہت سے سوالات ہیں جو کہ جواب طلب ہیں. ایک اور ایک اہم سوال یہ ہے کہ نگرانوں کا چناؤ ہونے جا رہا ہے, مشاورت اس پہ تیز ہو گئی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن اب سے کچھ دیر بعد ہم اس پہ بات کرنا شروع کر دیں گے. لیکن پہلے آپ کو تھوڑا سا چھیڑ لیا جائے نا اس پہ کہ ہم بات کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یعنی نگران کون ہوگا؟ آج شام کو آپ کو مزیدار بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک عشائیے کا اہتمام ہے, بڑا زبردست سا مینیو ہوگا, اور اس مینیو میں ایک کارڈ یہ بھی ہوگا کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے کیا نہیں بنتی.
ابھی وزیر اعظم صاحب کی بات کرتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ تانے دیے گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، تنقید سے فرق نہیں پڑتا، ذاتی مفاد کے لیے سپاہ سالاروں سے ملاقاتیں نہیں کی ہیں، مقصد صرف ایک تھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر ملک کو آگے لے کر چلیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مشرف کے بڑا قریب تھا تو اس نے کون سا مجھے لڈو پیڑے کھلائے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی ایسے راز ہیں جو قبر میں لے کر جاؤں گا، ملک کی خوشحالی کے لیے مشکل فیصلے بھی کرنا پڑتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں ایک تقریب میں موجود تھے، البتہ انہوں نے آج یہ کہا ہے مجھے تانے پڑتے ہیں، مجھے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ 30 سال مجھے ہو گئے ہیں، اس دوران میں نے بہت اپنے سپاہ سالاروں سے میری ملاقاتیں رہیں، حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی، اور ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ یہ ملک ترقی کرے اور اسلام آباد کی حکومت اور راول پنڈی کی اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے ادارے مل کر مشاورت کریں اور پاکستان کو باہر لے کے جائیں، جس کے لیے حضرت قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا اور بڑی عظیم قربانیاں دی گئیں۔ جو یار دوستانہ دیتے رہیں کہ یہ تو جناب یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، فلاں ہے، مجھے ان چیزوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قبر تک ایسے راز جو ہیں میرے قبر تک جائیں گے۔ جن مشرف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو شہباز شریف بہت اس کے قریب تھا، تو جن مشرف اللہ اس کو غریق رحمت کرے، کیا مجھے ان کو لڈو پیڑے اور مٹھائی مل گئی؟ تو یہ تو ایک معاملہ ہے، وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں آج یہ تو بتا دیا کہ وہ ملتے بھی رہے ہیں، اور اگر ان کی ان ملاقاتوں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے رہے، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ واپس بہرحال آتے ہیں ہم بریک کے بعد، اور ڈالر کی بات ڈالر کی بات ہم بریک کے بعد کریں گے، آپ کو بتائیں گے کتنا سستا ہوگا۔ ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم، اور اب ہم باقاعدہ طور پر ڈالر کی بات کر لیتے ہیں، جس کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہتا ہے، لیکن آج کے دن اچھی خبر یہ ہے کہ ڈالر 1 روپے 13 پیسے سستا ہوا ہے۔ گو کہ یہ فلکچویشن پر ہی ہے مستقل، ایک دن یہ سستا ہوتا ہے تو پھر 4-5 دن یہ اوپر جاتا نظر آتا ہے، لیکن بہرحال آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ 292 پر بند ہوا ہے۔ اور اسٹاک مارکیٹ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی دن بھر جو ہے وہ بڑی شاندار تیزی دیکھنے میں آئی، اور 49,000 کی حد تک جا کے اور ٹچ کر کے پھر واپس تھوڑی سی مارکیٹ نیچے آ گئی۔ وہی جیسے بات کر رہے تھے کہ چاہے یہ جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے، فلکچویشن ہو رہی ہے، لیکن چلیں آج کی یہ اچھی خبر یہ ہے کہ تھوڑا سا استحکام آیا ہے، ڈالر کی قیمت پھر اتار چڑھاؤ کا سلسلہ برقرار ہے۔ تو یہ تو معاشی صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کو بتائی، اور کچھ اچھی خبر بھی تھی، لیکن سیاسی صورتحال اور سیاسی سوالات جوں کے توں ہیں، ان کا جواب ابھی تک نہیں مل رہا۔ تو جناب آج ایک عشائیہ بھی ہونے جا رہا ہے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے مدعو کیا ہے تمام تر لوگوں کو، جس میں اب مشاورت ہونے جا رہی ہے نگران وزیر اعظم کے نام پہ۔ کچھ نام وہ ہیں جو کہ وہ پیش کریں گے، کچھ ایسے ہیں جو کہ اتحادی دیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس عشائیے میں کیا ہوتا ہے، اور اس عشائیے کے بعد کیا کوئی نام فائنل ہوتا ہے، اور ہمیں اس سوال کا جواب ملے گا کہ نگران وزیر اعظم آخر کون ہونے جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ تیار ہے، وہ دیکھیں۔ عشائیہ ہوگا، گپ شپ لگے گی، میز پر ہوں گے بہت سے سیاسی معاملات ڈسکس۔ خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نگرانوں کے چناؤ کے لیے خود وسیع تر مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اتحادیوں سے زیر بحث مختلف ناموں پر مشاورت کریں گے تاکہ کوئی ایک نام فائنل کیا جا سکے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اتحادی جماعتیں بھی اپنے نام وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گی تاکہ ان کے کسی نام پر اتفاق رائے قائم کیا جا سکے۔ اس عشائیے سے پہلے سیاسی جماعتوں کے بڑے بھی آپس میں میل ملاپ کر چکے ہیں۔ قائم سیاسی کمیٹیاں بھی اپنے اپنے نام ایک دوسرے سے ڈسکس کر چکی ہیں، لیکن سب جماعتیں سیاسی پتے سینے سے لگا کر کھیل رہی ہیں۔ اسحاق ڈار کے علاوہ ابھی تک کوئی بڑا نام بطور نگران وزیر اعظم سامنے نہیں آ سکا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج کے عشائیے پر کوئی نام فائنل ہوتا ہے یا ابھی بھی کچھ مزید مشاورت درکار ہوگی۔ تو یہ ہے جی ساری صورتحال۔ وزیر اعظم شام کو کھانا کھلانے والے ہیں اپنے اتحادیوں کو، اور اس کھانے پہ ہی ہلکے پھلکے اور کچھ سیریس انداز میں یہ بات طے ہو جائے گی کہ کرنا کیا۔ بہرحال نگران حکومتوں کا دور ہے اور وفاق کے لیے آج مشاورت ہو رہی ہے، تو سندھ میں بھی اسی طرح کے معاملات ہیں۔ یہاں پر بھی جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے لیے مشاورت کے عمل میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی جی ڈی اے سے فنکشنل لیگ ہاؤس میں ایک ملاقات ہوئی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس وفد میں اپوزیشن لیڈر رانا انصار، جاوید حنیف اور علی خورشیدی سمیت دیگر لوگ شامل ہیں۔ اور آج جو اتحادی ہیں، یہ کیونکہ اپوزیشن اتحاد ہے، یہ نام طے کرنے جا رہے ہیں کہ سندھ میں آخر نگران وزیر اعلیٰ ہوگا کون۔ تو یہاں سے بھی آئی ہوپ آج کل میں کوئی خبر آ جائے گی، کوئی نام سامنے آ جائے گا کہ اپوزیشن اتحاد کا نام کیا ہے، پھر باقاعدہ فارمل جو مشاورت ہے وہ تو وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہوگی۔
बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी तक का बड़ा सवाल तो यही है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, क्योंकि निगरान सेटअप की भाग दौड़ तो यकीनन उन्होंने ही संभाली है। सिद्दीक साजिद नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि एक इशाया भी दे रहे हैं, यकीनन एक बड़ी महफिल होगी, खाना पीना भी होगा, लाइटर मोड में गुफ्तगू भी होगी और कुछ सीरियस डिस्कशंस भी यकीनन आज होंगी। तो क्या लगता है आज कोई नाम सामने आने वाला है, इंतज़ार करें हम? जी जी, पूरी कौम ही इस इंतज़ार में है जी कि ये गुत्थी जो है वो कैसे सुलझती है। और आज वैसे तो ये एक रस्मी जो है वो इशाइया है, रस्मी इस वजह से कि इस कौमी असम्बली की जो मुद्दत है वो पूरी हो रही है और इसके जो जाने वाले अरकान हैं उनके एजाज़ में जो इशाइया जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन चूँकि निगरान वज़ीर आज़म का भी मामला है और ख़ुद वज़ीर आज़म ने एक कमेटी कायम की थी, वो तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। उसने तो अपनी जो मुलाकातें वगैरह की उसने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दे दी। तो आज वज़ीर आज़म ना सिर्फ अरकान पार्लियामेंट से मिलेंगे बल्कि जो इत्तेहादी जमातों के मरकज़ी रहनुमा हैं उनके साथ जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मुशावरत भी करेंगे। आप लोगों के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आप लोग नज़र रखें, हो सकता है कि एक ट्रांसफ़र लाहौर से इस्लामाबाद हो जाए। अच्छा। इसके ऊपर भी गौर व खौज जो है वो किया जा रहा है, तो कोई ट्रांसफ़र हो सकती है। दूसरा जो है वो जहाँ पे कुछ ऐसी खबरें भी हम सुन रहे हैं कि जो साहब इस वक्त मसरद इक़्तिदार पर मौजूद हैं उन्हीं को जो है वो आगे निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर भी कंटिन्यू करवाया जा सकता है। ये कुछ लोगों की राय है। अच्छा। जो कि वो कह रहे हैं कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसहाक डार का नाम अभी तक जो है वो लिस्ट में मौजूद है, वो भी नाम जो है वो ज़ेर गर्दिश है। कल कुछ नाम अपोजिशन ने जो है वो दिए हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं जी बलूचिस्तान से निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए, उसमें उन्होंने जुल्फ़िकार मक्सी का नाम दे दिया, असलम रईसानी का नाम दे दिया, असलम बोतानी का नाम दे दिया। वो भी अच्छा सिद्दीक, जिस तरह से बहुत से नाम आप कह रहे हैं कि ज़ेरे गर्दिश हैं, कुछ अहम खबरें भी आपने दी हैं कि कुछ अहम नाम हैं जिन पे गौर व खौज भी हो रहा है। देखना ये है कि अब ये नाम जो हैं जो दिए गए हैं इनमें से सिलेक्शन होती है या नहीं, लेकिन अब वक्त कम रह गया है और मुकाबला सख्त है, तो अब इस प्रोसेस को यकीनन तेज़ होने की ज़रूरत है। सिद्दीक, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। उसमें ये है कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो 5 नाम शॉर्ट लिस्ट किए थे, आज वो 5 नाम भी तमाम इत्तेहादियों के साथ शेयर किए जाएंगे, जिसमें 2 वो नाम भी शेयर किया जाएगा। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने 10-12 नामों में से 5 नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए थे, लेकिन जो गुज़श्ता मीटिंग एक हुई थी इत्तेहादियों के साथ, सिद्दीक, जिन 2 नामों की तरफ आप इशारा, उनमें से एक नाम तो पहले भी सामने आया था लेकिन उस पे तो जवाब जो है वो नफ़ी में आ गया था, लेकिन अभी भी वो नाम जो है वो ज़बान ज़द आम है, तो क्या आपको सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? उस नाम पे कोई इत्तफाक हो सकता है? जी मेरे ख्याल में ये हमें जो है ना, पहले भी मैंने कहा था कि हमें ये कुछ और तस्वीर दिखा रहे हैं, पसे पर्दा कुछ और रंग जो है वो नजर आएंगे। तो जो पसे पर्दा जो रंग नजर आएंगे वही असल रंग होंगे। तो उस पर आप थोड़ा सा अब भी सफर करने को कि ये 2 दिनों में मामला पूरा जाना है। वर्किंग डे अब जो है वो कल का ही है, आगे हफ्ता इतवार की छुट्टी है। 7 तारीख बंदे को, बाकी 8 को इन्होंने 8 या 9 को असम्बली की रिजॉल्व करने की एडवाइस दे देनी है। और ये मेरी इतलाह के मुताबिक ये इतवार या पीर को ये नाम जो है ये फाइनल बिल्कुल कर लेंगे। अब ये जो आज डिस्कशन इशाइये के ऊपर होनी है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को एतमाद में लेना है कि ये नाम जो है वो हो सकते हैं। वज़ीर आज़म अपना ज़हन उनके सामने रखेंगे और इत्तेहादी अपना ज़हन रखेंगे कि इस तरह के लोग होने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर अब इसमें 2 जमातें तो है नहीं, 11-12 जमातों का इत्तेहाद है और हर इत्तेहादी जमात की अपनी एक ख्वाहिश है कि मेरी जमात का जो है वो बंदा वज़ीर आज़म हो। लेकिन ये जो पटारी खुलेगी तो आपको नजर आएगा कि इसमें कुछ और ही जो है वो। अच्छा सिद्दीक साजिद, इससे पहले आज तो एक इशाया दिया जाएगा वज़ीर आज़म की जानिब से, लेकिन इससे पहले बड़ों की मुलाकात भी हो चुकी है, कुछ अहम नामों पे इत्तफाक भी हो गया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वही नाम जो हैं उन्हीं में से कोई निगरान वज़ीर आज़म होगा? क्योंकि यकीनन इत्तेहादियों के पास भी कुछ नाम होंगे। जी जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। और ये बड़ों की जो राब्ता है, जब मैं बता देता हूँ कि अब रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहा है। आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इन 3-4 के दरमियान जो है वो राब्ता रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो हो रहा है, ताकि ये इसके ऊपर जो है वो कंसेंसस जो है वो डेवलप किया जाए। इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नाम जानबूझ के भी बहुत से नाम इन्होंने जानबूझ के
फेंके ताकि हम उस तरफ लगे रहें, और कुछ नाम इन्होंने छुपा लिए ताकि उनमें से किसी एक नाम के ऊपर जो है वो इत्तफाक राय किया जा सके। अब कुछ नाम तो मैंने आपको बता दी, ये तो मार्केट में चल रहे हैं, हो सकता है इन्हीं में से जो है वो कुरा किसी का नाम निकल आए। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में 5 लोगों से गुफ्तगू की, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा, उन्होंने कहा कि आप भी इस चीज़ के ऊपर नज़र रखें, हो सकता है कि लाहौर वाले जो साहब है इस्लामाबाद भी आ सकते हैं, तो इसको भी आप जो है रूल आउट नहीं कर सकते। ये इस अच्छा तरह की सिद्दीक चीजें साजिद, जो अगर हैं हम वो डॉट्स को चल रही कनेक्ट हैं। करें तो सूरत हाल ये बनती नजर आ रही है कि बड़ा सोच विचार हो रहा है कि निगरान वजीर आजम कौन होगा, क्योंकि वजीर आजम ने जब अपना बयान दिया, जैसे वो कह रहे हैं कि अब नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, तो ये भी अब सवाल पैदा हो रहा है कि अगर नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होती हैं तो इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे या नहीं। तो यकीनन फिर निगरान वजीर आजम को ऐसा ही आना चाहिए कि अगर मुद्दत से ज़्यादा भी उसे रहना पड़े तो वो जो है वो उसे टेक ऑफ कर ले। ज्वेरिया, अगर नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होते हैं तो फिर तो 90 दिन में किसी सूरत नहीं होंगे, ये बिल्कुल क्लियर ऐसे। कट बात है। क्योंकि जब आप नई मर्दमशुमारी पे जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको हल्का बंदियां करनी है, उसके बाद फिर आपको आइन में तरमीम करनी है, वो कैसे करेंगे? आपके पास असम्बली तो नहीं है। ठीक है। और सिद्दीक साजिद, आपने एक खबर हमें दी है, लाहौर वाले साहब का आपने जिक्र किया है, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के पसंदीदा हैं वो शख्स क्या? जी बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी के ना सिर्फ पसंदीदा है बल्कि वो पीपल्स पार्टी के ही नामजद करता है। और अच्छा। ये आज बड़ी सीरियस डिस्कशन, जिस तरह मैंने बोला कि पार्लिमानी रात आदियों में उन्होंने कहा कि आप उनको जो है वो रूल आउट ना करें, ये इसके ऊपर भी डिस्कशन है। फिर 5 साल वाला मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, फिर एक नाम शायद सकान अब्बासी का भी निकल आया था। तो अब तो वो कह रहे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, बाप भी हैं, जो अपने आप को मशहूर करने के लिए खुद जो है वो मार्केट में नाम फेंक देते हैं। इस किस्म के नाम जो है वो आ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है जो इस वक्त मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल है, इन तीनों चीज़ों को सामने रखकर जो है वो किसी ऐसी शख्सियत का इंतखाब लाजमी तौर पर किया जाएगा जो तजुर्बाकार भी हो, जो सीनियर भी हो और इन चीज़ों को समझती भी हो। अच्छा, अगर हम पीपल्स पार्टी की ओवरऑल हम उसका इन्फ्लुएंस देखें तो हम देख रहे हैं कि फैसलों पे खासा इन्फ्लुएंस है पीपल्स पार्टी का, तो ऐसा तो नहीं है कि ये नाम जो पीपल्स पार्टी का भी पसंदीदा है तो इसी पे इत्तेफाक हो जाए? जरदारी साहब ने कोशिश की है और मुसलसल इस कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक इस कोशिश में ना तो लंदन वाले साहब माने हैं और ना ही रायविंड में जो मौजूद साहिबा हैं वो उन्होंने अभी तो इसके ऊपर इत्तेफाक किया। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने पंजाब वाला जो है तो आपकी नामजदगी मान ली, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की आपकी नामजदगी मान ली, तो ये जो बंदा जो आना चाहिए इसमें तो आप जो हमारा उम्मीदवार हो उसको सपोर्ट करें। आप एक चीज़ को नोट करें, इसी वजह से कि यही हो रहा है, मामले से खामोश हैं, वो ऐसे ज़ाहिर कर रहे हैं कि जैसे वो इसके सारे प्राप्त से ताल्लुक हैं। ठीक है, तो ये तो तमाम कयास आराइयाँ हैं, कुछ र्यूमर्स भी हैं, कुछ अहम खबरें भी हैं जो कि आप हमें पहुंचा रहे हैं और हम अपने चैनल के तवज्जुह से अपने नाज़रीन को भी दे रहे हैं। लेकिन ये तमाम जो बातें हैं ये तब जो है ये यकीन इस पे आएगा जब फैसला हो जाएगा, क्योंकि आज एक अहम मीटिंग हो रही है, इशाया है, तो आज देखना है कि कौन से नाम सामने आते हैं और उसके बाद उन नामों पे किस हद तक इत्तेफाक होता है। सिद्दीक साजिद हमें बता रहे थे। तमाम हाल शुक्रिया आपका निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक राय के लिए। आज एक इशाया दिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, जिसमें तमाम ही पार्टीज़ को मदऊ किया गया है, इत्तेहादी भी मौजूद होंगे, अपने अपने नाम पेश किए जाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर देके चले गए कि लाहौर वाले साहब जो बड़े पसंदीदा हैं, फेवरेट हैं, वाले उन्हें अक्सर लोग बच्चा भी कह देते हैं अपना, वो शायद वफाक की तरफ आएंगे। एक साबिक गवर्नर सिंध का नाम भी चल रहा है और एक साबिक चेयरमैन सेनेट का नाम भी है, सभी लॉबी कर रहे हैं, लेट्स सी होगा क्या। लेकिन इस स्टोरी का टेक अवे क्या है, खबर खुलासे की सूरत में आपको बताते हैं। निगरानों के चुनाव के लिए मुशावरत का अमल तेज हो गया है, वजीर आज़म खुद मुशावरत का हिस्सा हैं, फैसला इत्तेहादी और अरकान पार्लियामेंट करेंगे तो उन्हें खाने की मेज़ पर मदऊ किया गया है। निगरान वजीर आज़म का नाम फाइनल करने की कोशिश की जा रही है। इत्तेहादी भी आज की शाम अपने नाम सामने रखेंगे और इस सारे मामले पर इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल का जो निचोड़ है वो ये है कि कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, सारा कुछ शाम को खाने पर तय होगा। बताया जाएगा कि भाई हमारे ये बंदे हैं, आपके ये बंदे हैं, आप बताएं इनमें से कौन से बंदे लगाने हैं जो अगले 3 महीने या गालिबन 6 महीने अगर नई मर्दमशुमारी हो जाती है तो क्या करना है। ये हैं सारे मामलात और इस सारी सूरत हाल में यकीनी तौर पर आज शाम का बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है। कुछ सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए जा रहे होंगे और कुछ सिर्फ और सिर्फ
نام تجویز کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے۔ آج کے دن ایک اور انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ یہ رہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فوجی عدالتوں سے متعلق سماعت ہوئی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے اہم ریمارک سامنے آئے۔ دوران سماعت کہا گیا کہ فوج کو پابند کریں گے کہ غیر آئینی اقدام نہ کرے۔ ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور یہ عدالت بھی 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بہت سنجیدہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ فوج شہریوں پر بندوقیں تان لے، فوج کا کام شہریوں کی حفاظت کرنا ہے۔ جبکہ جسٹس منیب اختر نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل متوازی عدالتی نظام کے مترادف ہے۔ بنیادی انسانی حقوق مقننہ کی ثوابدید پر نہیں چھوڑے جا سکتے۔ ریاست چاہے بھی تو شہری کو بنیادی حقوق سے محروم نہیں کر سکتی۔ اٹارنی جنرل نے دلائل دیے کہ عام شہریوں کا کسی جرم میں آرمڈ فورسز سے تعلق ہو تو ملٹری کورٹ ٹرائل کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا آئین اور فورسز کے قوانین میں لکھا ہے کہ آرمی ایکٹ ریاست سے جنگ لڑنے والوں کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کے بنیادی حقوق ملٹری کورٹ سے سلب کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی پیمانہ بھی ہونا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف اعتزاز احسن کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم سے متعلق چیف جسٹس آف پاکستان سے از خود نوٹس لینے کی استدعا۔ عدالت نے سماعت اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 2 ہفتوں تک تو بینچ کے ممبران دستیاب نہیں، جیسے ہی ججز دستیاب ہوں گے کیس سن لیا جائے گا۔ تو آج کے روز بنیادی انسانی حقوق سے متعلق اس سارے معاملے پر بات کی گئی اور چیف جسٹس آف پاکستان نے دوران سماعت انتہائی اہم نوعیت کے ریمارکس دی اور کہا کہ ریاست کے جو فوجی ہیں ہم نہیں کہ وہ شہریوں پر بندوقیں تان لیں، ہم یہ میک شور کریں گے کہ وہ لوگ جو ریاست کے خلاف لڑے ہوں ان کا تو مقدمہ ملٹری کورٹس میں چل سکتا ہے، ریاست کے خلاف جنہوں نے بندوق تانی ہو ان کے خلاف چل سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں ملٹری کورٹس میں یہ ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے اس کو آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ انتہائی اہم نوعیت کا یہ معاملہ ہے اور اب اس پہ سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوئی ہے۔ یہ خود ایک دلچسپ معاملہ ہے، لیکن آج کے نیوز روم میں ہم آگے چل کے کیا بات کریں گے آپ کو ابھی یہ بتاتے ہیں۔ کا دورہ کیا انہوں نے کیا گفتگو کی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی خبر یہ ہے کہ اسکردو ایئرپورٹ پر 14 اگست کو پہلی بین الاقوامی پرواز اترے گی جو کہ دبئی سے اڑان بھرے گی۔ شمالی پاکستان میں یہ واحد ہوائی اڈہ ہے جہاں بڑے ہوائی جہاز لینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ گلگت اور چترال دونوں ہوائی اڈوں پر رن وے ایسی پروازوں کے لیے بہت چھوٹے ہیں۔ اسکردو ایئرپورٹ کو سابق وزیر اعظم نے دسمبر 2021 میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ قرار دیا تھا، لیکن ری فیولنگ کی مناسب سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ پر بین الاقوامی پروازیں آپریٹ نہیں ہو سکی۔ تاہم اب بین الاقوامی پروازوں کے لیے ایندھن کی ضرورت پورا کرنے کے لیے انتظامات کر دیے گئے اور امکان ہے کہ اس سہولت کا افتتاح 11 اگست کو کر دیا جائے گا اور باقاعدہ طور پر پہلی جو انٹرنیشنل فلائٹ ہے وہ 14 اگست کو یہاں پر لینڈ کرے گی۔ تو ڈیفینیٹلی اس سے بہت سارے سیاح جو ہیں وہ بآسانی ڈائریکٹ اسکردو لینڈ کریں گے اور پھر وہاں سے آگے آگے اپنی ڈیسٹینیشنز کی طرف جا سکیں گے۔ ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم۔ ایک بار پھر سے ہم توشہ خانہ کیس کی بات کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی حق دفاع بحال کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست پر فیصلہ کل اب سنائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے۔ وکیل خواجہ حارث کی طرف سے ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر حکم امتناع کی استدعا کی گئی۔ لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ گواہوں کا کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ علی ظفر نے اعتراف کیا کہ تحائف بیچے گئے۔ یقینی طور پر یہ صورتحال ہے اور اس میں ایک کے اوپر ایک کور لیا گیا ہے۔ یہ معاملہ سیشن کورٹ میں ہے اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہائی کورٹ کے معاملے کو لے جایا گیا اور سیشن کورٹ کے معاملے کو ہائی کورٹ میں لے جایا گیا۔ تو بہرحال ہائی کورٹ نے اس معاملے پر کہ چیئرمین تحریک انصاف کو حق دفاع دینا ہے، یعنی وہ جو گواہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ کل کے روز فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ لیکن یہ توشہ خانہ ہے کیا؟ توشہ خانہ سے سابق وزیر اعظم نے آخر ایسا کیا خرید لیا کہ انہیں مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ کل 58 تحائف کے باکس ملے، 20 سے 50% رقم ادا کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ گھڑی کی مالیت 8 کروڑ 50 لاکھ لگائی گئی۔ کف لنکس جو ہیں وہ 56,70,000، ایک پین تھا، ایک قلم تھا 15 لاکھ کا، ایک انگوٹھی تھی 87,50,000 کی، 2 کروڑ روپے سے زائد رقم جمع کروانے کا دعویٰ کیا گیا۔ ایک رولیکس گھڑی کی مالیت جو ہے 38 لاکھ تھی لیکن اسے 7.5 لاکھ روپے کی ادائیگی کرنے کے بعد حاصل کر لیا گیا۔ ایک دوسری گھڑی رولیکس کی جس کی مالیت 15 لاکھ روپے تھی اسے 2.5 لاکھ میں خرید دیا گیا، جبکہ جیولری سیٹ جس کی مالیت تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ بتائی جاتی ہے اسے 90 لاکھ میں خریدا گیا۔ تو یہ ہے وہ ساری صورتحال جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ تحائف جو ہے انہیں انڈر ویلیو کر کے خریدا گیا اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو اس کی سلپس تھیں وہی رسیدیں جو سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے مانگی جاتی تھیں وہ رسیدیں فراہم نہیں کی گئیں، بلکہ ایک خریدار اسلام آباد سے نکل آیا، ایک خریدار دبئی سے نکل آیا اور یہ معاملہ الجھتا چلا گیا۔
ساتھ ہی ساتھ یہ معاملہ اس وقت زیادہ الجھا کہ جب اس معاملے کو جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا، یعنی کہ ان تحائف کو بیچنے کے بعد جو رقم حاصل کی گئی اسے اپنے ریٹرنز میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ تو یہ توشہ خانہ ہے کیا، کب شروع ہوا، اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ تیار ہے، آپ اس میں سارا کچھ سمجھ لیں۔ سال 2022 اگست میں توشہ خانہ کی کہانی منظر عام پر آئی۔ یہ تحائف زیادہ تر گلدان، میز پوش، آرائشی سامان، چھوٹے قالین، بٹوے، پرفیوم، تسبیح، خطاطی، فریم، پیپر ویٹ اور پین ہولڈرز جیسی اشیاء پر مشتمل تھے، جبکہ ان میں گھڑی، قلم، کفلنگز، انگوٹھی، بریسلیٹ اور لاکٹس بھی شامل تھے۔ توشہ خانہ کے تحائف میں سب سے زیادہ چرچا سعودی ولی عہد سے ملنے والی گھڑی، انگوٹھی اور کفلنگز پر مچا۔ پی ڈی ایم کی درخواست پر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے الیکشن کمیشن کو چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی کا ریفرنس بھیجا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں تحریری جواب دیا کہ انہیں 1 اگست 2018 سے 31 دسمبر 2021 کے دوران وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو 58 تحائف دیے گئے۔ تاہم توشہ خانہ کیس کو سیاسی کیس قرار دیتے ہوئے بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ 21 اکتوبر 2022 کو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا۔ پھر الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فوجداری کارروائی کا ریفرنس عدالت کو بھیج دیا، جس میں عدم پیشی پر چیئرمین پی ٹی آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ 10 مئی 2023 عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی۔ 28 جولائی کو اسلام آباد کی سیشن عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے 342 کا بیان قلم بند کروایا۔ توشہ خانہ ریفرنس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر الزام ہے کہ انہوں نے اساسے ظاہر نہیں کیے، جیسے کہ آپ کو بتایا، اس رپورٹ کے ذریعے سمجھایا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ اپنے اہلیہ اور زیر کفالت افراد کے اثاثے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائیں، انہوں نے نہیں کروائے۔ ان پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کو چھپایا، بعد میں قبول کیا، جس کے بعد انہوں نے یہ تحائف فروخت بھی کیے، لیکن الیکشن کمیشن کے دستاویزات میں توشہ خانہ سے لی گئی چیزوں کی فروخت کو چھپایا گیا، یعنی کہ جو رقم حاصل کی گئی بینک اکاؤنٹس میں موجود تھی اسے ڈکلیئر نہیں کیا گیا، کیونکہ ضابطے کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آپ کو اپنے اثاثے ظاہر کرنا ہوتے ہیں ہر سال، اور اس کی ڈائریکٹری بھی جاری کی جاتی ہے۔ توشہ خانہ کیس اب تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جس میں سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی ممکنہ طور پر نااہل ہو سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود چیئرمین تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک اپنی جگہ قائم ہے اور انتخابات میں سیاسی طور پر تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ انتخابات میں کامیابی کے لیے پارٹی تنظیم کے ساتھ ساتھ لیڈر کی موجودگی اور کیمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا بہت معنی رکھتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ممکنہ نااہلی اور گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی، اس کی مشکلات کیسی بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں۔ پہلا سوال، پارٹی کی قیادت کون کرے گا؟ اگرچہ چیئرمین تحریک انصاف خود یہ کہہ چکے ہیں کہ شاہ محمود قریشی ان کی غیر موجودگی میں لیڈ کریں گے، لیکن کیا ووٹر سپورٹر بھی اس معاملے کو دل سے قبول کریں گے؟ پھر ایک مشکل یہ بھی ہے کہ انتخابات سر پر ہیں، الیکشن مہم کو آخر لیڈ کون کرے گا، بیانیہ کون دے گا؟ سختیوں کے باعث انتخابی حلقوں کے لیے امیدواروں کی تلاش بھی ایک بہت بڑا چیلنج نظر آ رہی ہے۔ پھر جن کو ٹکٹ مل جائے گا، ان ٹکٹ ہولڈرز کا مستقبل بھی کچھ روشن دکھائی نہیں دے رہا۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ چیئرمین کی غیر موجودگی میں پارٹی امور کیسے چلائے جائیں گے؟ پارٹی عہدیدار پہلے ہی پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیڈرشپ بھی مقدمات کے باعث غیر متحرک ہے، کارکنان گرفتار ہیں، الیکشن ڈے پر مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ ووٹ بینک قائم ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ الیکشن کے اپنے محرکات ہوتے ہیں، لیڈرشپ، پارٹی، عہدیدار اور کارکنان سب کا ایک پیج پر ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب اس ایک پیج پر کوئی نہیں آتا اس کے لیے مشکلات یقینی طور پر بڑی معنی خیز ہوتی ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحریک مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اب ان کا حق دفاع بحال ہوا ہے یا نہیں، اس سارے معاملے کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان بھی موجود ہیں، ہم ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ بیرسٹر اعتزاز اسلم صاحب ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اس کے علاوہ بیرسٹر حسنین صاحب ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سن پا رہے ہیں؟ جی تھینک یو سر، آئی کین ہیئر یو۔ اچھا حسنین بھائی، آپ سے شروع کرتے ہوئے مجھے ذرا سادہ الفاظ میں یہ سمجھائیں کہ یہ جو حق دفاع کا معاملہ ہے، اس سارے معاملے کو لے کر اب کل کیا ایکسپیکٹ کریں؟ کیونکہ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ تو خیر ان کے خلاف وکالت بھی کرتے رہیں، یہ بنیادی حق تو ہے نا کسی کا کہ وہ اپنے گواہ پیش کرے۔ چوہی صاحب کے ہوتے ہوئے میں بالکل بھی شروع کرنے کی، آپ کو پتہ ہے وہ تو سمندر ہے اور ہم چھوٹی سی ندی نالیہ ہے،
تو آپ چوئی صاحب سے شروع We کریں. have بیرسٹر اعتزاز اسلم with us. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بیرسٹر اعتزاز اسلم صاحب ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ. I wish کہ آپ بھی یہاں پر ہوتے. مجھے بس یہ سمجھائیں کہ یہ کتنا آسان تھا حق دفاع دینا جو کہ نہیں دیا گیا. ہونا تو چاہیے نا, بنیادی حق ہے. سر حق دفاع دیکھیے میری بات سنیے, لیٹس گو ان دی ہسٹری. دس از ناٹ ویری سمپل. یہ ایسا نہیں ہوا کہ آج کے دن آج ایک پیشی ہوئی اور ان کا حق دفاع لے لیا گیا. یہاں سالوں سال یہ معاملہ چلا ہے, جہاں پہلے ایک سٹانس آیا پھر دوسرا سٹانس آیا. پہلے کہا کہ ہم نے کبھی کوئی چیز لی ہی نہیں, صادق اور امین اور سارے وہ جو کہتے تھے کہ ایک چیز اٹھا لی جائے تو میں خود چھوڑ جاؤں گا. اس کے بعد انہوں نے سٹانس ڈفرنٹ لیا. کل تو آپ کا سٹانس لے لے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میرے تو وہ جو ایم ایس تھے بریگیڈیئر چیمہ صاحب who is now میجر جنرل آف the پاکستان آرمی, کہ وہ بیچتے رہے. تو سر بات یہ کہ اس کیس کی ہمیں بھی ایز لائرز یہ ایک چھوٹا سا مذاق بن گیا ہے ہمارے لیے, کیونکہ ایک طرف علی ظفر صاحب ان کے جو وکیل ہیں, ویری سینئر لائر, وہ کورٹ کے اندر جا کر الفلا بینک کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس کے اندر وہ جو گھڑی بیچی ہے, ٹھیک ہے, اس کی پروسیڈز آ رہی ہیں. اب خان صاحب نے کل عدالت میں جا کے کہہ دیا کہ میرے ایم ایس نے چیزیں بیچی. تو جو ایم ایس نے چیزیں بیچی, ہی از ناٹ دا بینیفیشری. ہو از دا بینیفیشری؟ عمران خان از دا بینیفیشری. اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. میں ایک گاڑی چوری کرتا ہوں اور اپنے ڈرائیور کو دے دیتا ہوں کہ جاؤ اس کو بیچا اور اس کی جو رقم ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو, ٹھیک ہے. اب کیا میں اس سے چور نہیں رہوں گا؟ آف کورس whoever has sold it, ٹھیک ہے, وہ خان صاحب کے اکاؤنٹ میں گیا. اور توشہ خانہ کا لیکن بیرسٹر صاحب جب آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے گاڑی کیوں بیچی, چوری کی تھی نہیں تھی, تو آپ یقینی طور پر آپ کا پہلا ڈیفینس تو یہ ہوگا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, تو میرے ڈرائیور نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دیے. سر اب یہ اچھا یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے, بیکاز یہ دس از اے ویری گڈ کوسچن, بیکاز یو نو ڈرائنگ روم کنورسیشنز کے اندر بھی پیپل آسک اٹ, سر کم آن, یو آر پریمیئر آف دا کنٹری, یو آر دا پرائم منسٹر, ٹھیک ہے. یہ مجھے نہیں پتا نا, یہ پرائم منسٹر کو سوٹ نہیں کرتا. یہ چوتھی جماعت کے بچے کو سوٹ کر سکتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا. when you the prime minister of the country, جب آپ اپنا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ رن کر رہے ہیں, وہاں ایک ہر ڈپارٹمنٹ کا ڈفرنٹ سیکریٹری ہے, چھوٹی چھوٹی چیز از کوڈیفائڈ, چھوٹی چھوٹی چیز ہیز ٹو بی رجسٹرڈ. ملک کا وزیر اعظم جب, یہ تو وہی بات ہوئی, میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں, جب خان صاحب چائنا گئے پہلے دورے کے اندر, تو انہوں نے وہاں جا کے چائنیز کے ساتھ جو ناراضگی ہوئی وہ پتہ ہے کس بات کی تھی؟ وہ یہ تھی کہ خان صاحب نے وہاں جا کے کہا کہ oh there is this you know bus system in Lahore, Pakistan, and we call it Jungla bus, and he made a mockery out of it. اور اس نے کہا کہ اس کے اندر بہت کرپشن ہوئی ہے اس کے اندر. He didn't know کہ وہ چائنیز گورنمنٹ آف کورس ان کو پتا تھا انوالو تھی, بٹ ہی ڈڈنٹ نو دا فیکٹ کہ چائنا کے اندر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا کانسیپٹ نہیں ہے, ایوری تھنگ از اسٹیٹ اون. تو وہ ان کے وزیر اعظم کے سامنے غالباً یہ طور پر کچھ بلنڈرز تو ہوئے, لیکن میں ذرا اس کو ڈیفینیٹلی آپ کی طرف سے میں آپ کا جو پوائنٹ ہے اس کو ذرا آگے لیتے ہوئے ذرا عوام الناس کے لیے نا اس کو ذرا سمپلیفائی بھی کرتے ہیں. اعتزاز بھائی بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. اعتزاز صاحب مجھے ذرا اس کو سمجھائیے گا کہ یہ حق دفاع ڈیفینیٹلی اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے, بنیادی حق ہے جو انہیں نہیں دیا جا رہا. اب ان کے لیے کتنا ضروری ہے اپنے گواہ پیش کرنا, اور کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ ان کے گواہوں کو ایک بار سن لیا جاتا, پھر ان کے بیان مانے جاتے یا نہ مانے جاتے, یا یہ بالکل ایک جج کا پروگریٹو ہے کہ وہ بولے نہیں جی آپ کے گواہ ریلیونٹ نہیں ہے, میں نہیں سنتا؟ جی عبید بھائی, ود utmost humility I would beg to differ with حسنین بھائی on this point. میں اس بات سے بھی اتفاق رکھتا ہوں کہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے. اگر کوئی پیش کرنا چاہ رہا ہے, اس کی کیس سے ریلیونس ہے کہ نہیں ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ کورابریٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, یہ حق ہر انڈیویجول کو ہے, ہر انسان کو ہے, اور یہ شاید ہائی کورٹ سے مل بھی جائے گا ڈیفینیٹلی جو وہ چیلنج کرتے ہیں. سزا کتنی ہے اس معاملے میں؟ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے سیشن کورٹ میں کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا, الیکشن کمیشن نے جو ریفرنس بھیجا ہوا ہے, توشہ خانہ کے تحائف بیچ کر رقم انہوں نے اگر ڈکلیئر نہیں کی, سزا کتنی ہوگی انہیں؟ خان صاحب کو he can be imprisoned for 3 years. 3 year یہ میکسیمم ہے؟ جی میکسیمم. اور اس میں منیمم کا کیا بیریئر ہے؟ وہ دیٹس the discretion of the court. وہ کورٹ جیسے مناسب سمجھتے ہیں اس کے اکارڈنگلی امپریزنمنٹ کر سکتا ہے, ₹1,00,000 کا فائن ہے, اور both of the punishment. اور اس میں یہ واپس اس سزا کی بنیاد پر پھر وہ الیکشن کمیشن اس کو دیکھے گا, اور وہ نااہلی اس کا ڈومین ہے, رائٹ؟ یہ سیشن کورٹ کا ڈومین نہیں ہے. جی بالکل. یہ کس طرح سے ہوگا ذرا مجھے کورٹ کے اندر, جی اس کورٹ کے سامنے جو ریفرنس پیش کیا گیا ہے, دیٹ از ٹو دی ایکسٹینٹ کہ کرمنل پروسیڈنگز جو ہیں اس کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کیا جائے, کیونکہ 137, 167, 170 یہ وہ تمام سیکشن ہے جس کے نیچے یہ ریفرنس فائل کیا گیا ہے. 176 کے نیچے پاورز ہیں ٹو امپوز فائنز اینڈ امپریزنمنٹ. ٹھیک ہے.
تو یہ جتنے بھی پروسیڈنگز ہو رہے ہیں دس از ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جو کرمنل پروسیڈنگز جو کرمنل کویشچن آنسرز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے بفور اسٹیپنگ ان ٹو دا فیکٹ کہ جی کیا ان کی نااہلی ہو سکتی ہے کہ نہیں. ان کی نااہلی جو ہے اس کیس کے اوپر ضرور ڈپینڈ. ٹھیک ہے, میں ذرا حسنین صاحب کو ذرا دوبارہ شامل گفتگو کرتا ہوں. حسنین صاحب, مجھے ایک چیز جو ہے وہ سمجھنی تھی اور بڑی دلچسپ بھی لگی کہ ایک معاملہ ہائی کورٹ سے آیا واپس سیشن کورٹ کی طرف, وہ قابل سماعت ہونا ناقابل سماعت ہونے والا, اور پھر باؤنڈ کیا گیا کہ فیصلہ کریں یہ قابل سماعت ہے یا نہیں, اور پھر اس پر سماعت ہو گئی, 342 کا بیان ہو گیا. اس کی جو لیئرنگ ہے, اس کا جو ڈیفینس ہے, میکینزم تیار کیا گیا چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ بڑا دلچسپ ہے. ایک طرف ہائی کورٹ کو انگیج کیا ہے, دوسری طرف ہائی کورٹ کے معاملات کو لے جا کے فوری طور پر سپریم کورٹ کو انگیج کیا گیا ہے. حسنین صاحب یہ دیکھیں نا, آپ ان کے وکیلوں کی تعریف تو کریں کہ انہوں نے الجھایا ہوا ہے. سر میں پتہ نہیں وکیلوں کی خالی تعریف کروں یا ان کی نہیں کرنی, تو یہ لیرنگ تو ہم بھی نہیں سمجھ سکتے سر. بات یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی بہاریں گزری کہ سپریم کورٹ اتنے اوفینسو تھا کہ انہوں نے ٹرائل کورٹ کے اوپر ایک جج بٹھایا کہ آپ سینئر جج کہ آپ انشور کریں گے کہ جو کیس تھا پاناما کا, اس میں کوئی ٹرائل کورٹ اور کوئی اس میں جو ہے ہینکی پینکی نہ, اور انہوں نے کہا یو وڈ میک شور کہ یہ جلدی سے جلدی ہو. اینڈ آن دا کانٹرری ہم روز عدالتوں میں جاتے ہیں, اٹس اے ٹرائڈ کرمنل لا کہ آپ کی ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر سپیریئر کورٹ جو ہے وہ نہیں کرتا بالکل بھی انٹرفیئر. تو یہاں تو جو کل ہوا دیٹ واز ان فیکٹ ویری فنی کہ وہ سپریم کورٹ پہلے گئے, سپریم کورٹ کا آرڈر لیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ کرائیں گے اور اس کے خلاف پھر سپریم کورٹ چلے گا. اب وہ ججز کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں. یحییٰ افریدی صاحب, آنریبل مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب, ہی از این امیزنگ جج. اب وہ بھی ہی واز ابیشڈ کہ بھائی یہ تو ہم نے آرڈر دیا ہوا ہے آپ کے کہنے پہ کہ اسلام آباد یہ اس کی سنوائی روک دو جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرنے کو تو آپ پھر ہمارے پاس آ گئے. اس کے بعد خان صاحب ایک دوسری طرف کورٹ میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ میں لسٹ آف وٹنسز ساتھ جمع کرا دوں گا. اور اس طرح بھی میرے بھائی نے بات کی, ویری فائن لائر, مسئلہ ایک اور بھی ہے یہاں. دا پرابلم از حضور کہ آپ کے ٹرائل کورٹ کے اندر خان صاحب نے جو لسٹ آف وٹنسز دی ہیں اس میں کون ہے, سو اینڈ سو اکاؤنٹنٹ, ٹھیک ہے, سو اینڈ سو منشی, سو اینڈ سو. جب علی ظفر صاحب نے الیکشن کمیشن کے اندر الفلاح بینک کی وہ اسٹیٹمنٹ لگا دی وچ شوز کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں, تو اب خان صاحب وہ بیسکلی وہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز کے پیچھے چھپ جانا, ٹھیک ہے, اب وہ حرکت کر رہے ہیں کہ جی سوری میں نہیں پتا سی جو میرے اکاؤنٹنٹ نے کرتا, آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آ رہے ہیں وہ نہیں پتا, جو ویڈیو آڈیوز نکل رہی ہیں جہاں وہ گھڑیاں بک رہی ہیں آپ کو وہ نہیں پتا, فرا گوگی جو ہے وہ ایک مالٹا کے ریزورٹ میں بیٹھی ہوئی جا کے وہاں ہل نہیں سکتی وہاں سے, آپ کو وہ نہیں پتا. دس واز آل ہیپننگ ان فرنٹ آف یو, یو ہیو بین اے وٹنس. اینڈ آف کورس جب آپ ملک کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو نیچے کوئی چڑیا ان پر نہیں مار سکتی. تو آپ یہ کیسے کہہ رہے, آج دو چیزیں ہو سکتی ہیں, either you were a failure as an administrator کہ آپ کے نیچے آپ کے طائف بکھتے رہے, ٹھیک ہے, اینڈ یو کیپٹ آن سلیپنگ, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, یو ور دیٹ بیڈ آف این ایڈمنسٹریٹر, یا آن دا کنٹری اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ میرا اپنے سر پہ. اچھا, میں ایک بڑا ایک امپورٹنٹ سوال حسنین صاحب آپ کی طرف بھی لے کر آؤں گا, اور میں پہلے اعتزاز صاحب سے بھی یہی بات کر لیتا ہوں کہ یہ جو انگیجمنٹ ہے ہائی کورٹ پھر دین سپریم کورٹ, یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک ایلیمنٹ ہے کہ ہر ایک کو الجھا کے رکھا گیا. بلکہ آج سپریم کورٹ نے جو اپنا ریٹن آرڈر دیا ہے اس میں کہا کہ شاید اب جب دوبارہ بینچ اسمبل ہو تو سیم بینچ نہ ہو, تو یہ چھٹیوں کے بعد معاملہ بدل بھی سکتا ہے. جی, بات بدل سکتے ہیں, احساسات بدل سکتے ہیں, بالکل بدل سکتے ہیں. میں پہلی بات کو ذرا فردر کر لوں, اس کو کنکلوڈ کر لوں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سی ملٹیپل پٹیشنز فائل کی گئی آن ایوری فورم. آئی تھنک وقت کا ضیاع ہے سپریم کورٹ کے پاس اس وقت جانا, تو بالکل وقت کا ضیاع ہے. سپریم کورٹ ہیز بین ویری جنرس ٹو خان صاحب کہ انہوں نے کوئی آرڈر چیلنج نہیں کیا, کوئی ہائی کورٹ کا آرڈر نہیں تھا, وہ پھر اس کے باوجود بھی وہ سپریم کورٹ چلے گئے. اینڈ سپریم کورٹ واز کائنڈ انف کہ رادر دین ڈسمسنگ دا کیس انہوں نے اس کو پھر ان کو انٹرٹین کر لیا اور ان کو 1-2 دن کا موقع بھی اس میں دے دیا. بٹ ایک سٹیج اگر نیچے آئے, ہائی کورٹ کی اگر بات کریں تو ہائی کورٹ میں ملٹیپل پٹیشنس پینڈنگ ہے, مینٹینیبلٹی کے حساب سے پڑی ہے, ان کا جو رائٹ ٹو ڈیفینس ہے اس کے حساب سے پڑی, تو ملٹیپل پڑی. سو ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے فیصلے بھی ابھی متوقع ہیں کہ کل تک اس کے فیصلے بھی آ جائیں گے. My problem or my question to the learned lawyer, my brother, is کہ جو میں جاننا چاہتا ہوں, جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے, اگر یہی بنیادی حق ان کو نیچے مل گیا ہوتا, لیٹس سے, صحیح ہے, whether it's right or wrong,
اگر ان کو یہ بنیادی حق مل گیا ہوتا تو ایک there would have been a less petition before the Islamabad High Court. So کیا اس کی ریلیونس ہے یا نہیں ہے, کیا جو گواہ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, ان کی اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی. میرا بڑی مؤدبانہ طریقے سے میں کہنا چاہوں گا کہ میرے اپنے اوپینین میں جج صاحب کے پاس ایز آف ٹوڈے ان کے پاس یہ پاور نہیں تھی. وہ ایک دفعہ اسٹیٹمنٹس لے لیتے اپنا, جب انہوں نے فائنل فیصلہ کرنا تھا, جب آرڈر انہوں نے پاس کرنا تھا, اس آرڈر کو. لیکن ہمارے یہاں بھی, سوری ٹو کٹ یو, ہمارے پاس ذرا وقت کی کمی ہے. حسنین صاحب آپ کی طرف میں نے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال لے کر آنا تھا, لیکن انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ گرم رہے گا, آپ کی طرف دوبارہ اس طرح کے سوال لائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ خود ہماری جو کہہ لیجیے انصاف کے ادارے ہیں, ان کو بھی کچھ الجھنیں پیدا کرنے کا آپ کہہ لیجئے کہ ایک عادت سی ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک کے اوپر ایک پٹیشن ہے. بہرحال اعتزاز صاحب اور حسنین صاحب, آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تو یہ معاملہ ہے اور یقینی طور پر بڑا دلچسپ ہے, اور خاص طور پر اس میں کل ہائی کورٹ سے معاملہ آئے گا. اگر ہائی کورٹ سے نہیں سنی گئی تو ڈیفینیٹلی فوری طور پر, کیونکہ ایک پٹیشن پہلے سپریم کورٹ جا چکی ہے, تو فوری طور پر وہاں ایک نئی پٹیشن ڈال دی جائے گی. کیونکہ ہماری ہائی کورٹ میں نہیں سنی گئی, ہم پہلے آپ کے پاس آئے تھے, اس پر آپ فوری طور پر ہماری سماعت جو ہے وہ سن لیں, کر لیں. تو یہ بس ایک عدالت سے دوسری عدالت کا معاملہ ہے اور یہ یوں ہی چلتا رہے گا. لیٹس سی اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے, اور جو فیصلہ آنے کو ہے وہ آتا ہے یا وہی آتا ہے. بالکل ایسے. اور جو ہمارے آنریبل گیسٹ تھے, میرے خیال میں انہوں نے پوری صورتحال بڑی کلیئر کر دی. آپ کو سمجھ آ گیا, تو مجھے سمجھ آ گیا, یقیناً جو ہماری آڈینس ہے انہیں بھی سمجھ آ گیا ہوگا. اب آگے بڑھتے ہیں. عبید, کچھ بات کر لیتے ہیں. ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانے کا جو فیصلہ ہے وہ سیکیورٹی سے مشروط حکومت نے معاملہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل سے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی زیر صدارت قومی ٹیم بھارت بھیجنے سے متعلق ہائی پروفائل کمیٹی کا ہائی اجلاس. قومی کرکٹ ٹیم کی بھارت میں سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے. سیکیورٹی گارنٹی ملنے پر ہی قومی ٹیم بھارت بھیجی جائے گی. ذکا اشرف حکومت کے تحفظات سے ICC کو آگاہ کریں گے. تو ذکا اشرف جو ہیں وہ اب جو تحفظات ہیں اس سے آگاہ کریں گے. ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانے کا فیصلہ اب سیکیورٹی سے مشروط کر دیا گیا ہے. تو یہ سیکیورٹی سے اس معاملے کو مشروط کیا گیا ہے. لیٹس سی کہ اس سلسلے میں ہوتا کیا ہے, لیکن بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اور لیٹس سی کہ اس پہ فیصلہ ہوتا کیا ہے. مجھے لگتا ہے ایک اینڈ پہ ہم جا ہی رہے ہوں گے. بالکل ایسے. یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. اب کرن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم جان لیتے ہیں. کرن, بتائیے گا کیا فیصلہ آپ کو لگتا ہے ہونے جا رہا ہے, کیا ٹیم جائے گی یا نہیں جائے گی؟ سیکیورٹی سے اب مشروط ہو گئی ہے ان کی روانگی. جی بالکل, قومی کرکٹ ٹیم کا جو بھارت میں منعقد ICC ورلڈ کپ ہے اس میں جو شرکت کا معاملہ ہے اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کچھ دن پہلے ہائی پروفائل ایک کمیٹی بنائی تھی جس کی صدارت آج وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے. اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کو بھارت میں آیا بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا, اس کا فیصلہ اب ICC کرے گا. کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ کمیٹی نے جو اپنی سفارشات ہیں وہ بھجوائی میں, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ICC میں یہ فیصلہ جو ہے معاملہ اٹھایا جائے گا. سیکیورٹی پر ٹیم کی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. جب تک سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملیں گی تب تک جو پاکستانی ٹیم ہے وہ بھارت نہیں جائے گی. اور یہ سارا جو معاملہ ہے جی, ذکا اشرف جو کمیٹی میں چیئرمین PCB ذکا اشرف بھی موجود تھے, اس میں طارق فاطمی اور مریم اورنگزیب وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ, اور اس کے علاوہ سیکیورٹی قومی سلامتی سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کے سربراہان اور سیکیورٹی افسران جو سینئر ہیں وہ موجود تھے, جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور سفارشات اب آگے بھیج دی گئی ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ شاید ہمیں کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے پاکستان کی جانب سے. پاکستان کرکٹ ٹیم کیونکہ ایک بڑا ٹاکرا, بڑا میچ ہے, شائقین بڑا پرجوش ہوتے ہیں, بڑا خوش ہوتے ہیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کوئی اچھی بڑی خبر مل جائے گی. یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ آپس میں کھیلیں, لیکن سیکیورٹی کمز فرسٹ. اب جو بال ہے وہ ICC کے کورٹ میں پھینک دیا گیا ہے, وہاں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو تحفظات ہیں وہ پراپر آگے بھجوائے جائیں گے, اور ان پہ کیا انہیں دور کیا جائے گا ان تحفظات کو, کیونکہ پھر ہی ٹیم جا سکے گی؟ جی بالکل, دیکھیں پہلے بھی ایک معاملہ اگر آپ کو پتا ہو تو جیسے ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کا جو میچ رکھا گیا وہ 15 اکتوبر کو رکھا گیا تھا, لیکن ڈیو ٹو سم سیکیورٹی کنسرنز کہ وہ جو احمد آباد میں رکھا گیا تھا نریندر مودی اسٹیڈیم میں, وہاں پر بھی ٹیم کی سیکیورٹی کافی زیادہ کنسرن شو کیے گئے تھے پاکستان کی جانب سے, اور پاکستان کی جانب سے بار بار یہ تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا کہ وہاں پر نہ رکھا جائے.
جی بالکل, تو وہ وہاں سے چینج کر لیا گیا. اب جو ہے آئی سی سی ڈیفینیٹلی اس چیز کو, کیونکہ پاکستان ایک بڑی ٹیم ہے, ورلڈ ٹیم ہے, اگر پاکستان شرکت نہیں کرتا تو الٹیمیٹلی یہ ایک آئی سی سی کا ایونٹ ہے, اس کو لاس تو ہوگا اور باقی بھی چیزیں جو ہے اس کا ایک مزہ نہیں رہتا. تو پاکستان ٹیم کو ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کھیلتے ہوئے. آئی سی سی میرا خیال ہے کہ اس کو چیز کو سیریس ہو کے دیکھے گا, سوچے گا, اور جو پاکستان نے اپنے کنسرنز شو کیے ہیں, تحفظات شو کیے ہیں, ان کے اوپر سیریس جو ہے ایکشن بھی لے گا اور پاکستان کے جو تحفظات ہے وہ دور کرنے کی کوشش بھی کرے گا تاکہ پاکستان ٹیم جو ہے بھارت جا سکے. جی ٹھیک ہے, تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو کنسرنز پاکستان کی جانب سے بھیجے گئے ہیں ان پہ کس طرح سے ان کنسرنز کو دور کیا جاتا ہے. اور یقیناً جو عوام ہے پاک بھارت ٹاکرا دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں, بے تاب ہیں, اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ورلڈ کپ میچز میں جو سب سے اہم امپورٹنٹ میچ ہوتا ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوتا ہے. فائنل تو جس فائنل کا سب کو انتظار ہوتا ہے, لیکن میرے خیال میں جو پاکستان اور بھارت کی آڈینس ہے ان کے لیے فائنل تو وہی دن ہوتا ہے جس دن ان دونوں کا میچ ہوتا ہے. آپ اس میں یہ دیکھیں کہ ہماری طرف سے کس طرح سے جو ہے اس کے میرٹس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے, اور دوسری طرف سے جو نفرت ہے, تعصب ہے, اس کے تحت ہائبرڈ ماڈل پہ مجبور کیا جاتا ہے. تو ایشیا کپ کے لیے وہ یہاں نہیں آ رہے, لیکن ہم اپنے معاملات کو سیکیورٹی کے ساتھ جوڑ کے, کیونکہ ہمارا پرائم کنسرن سیکیورٹی ہے. میچ ضروری کے علاوہ ہمیں کھیل سے جو ہے نا وہ لگاؤ ہے, اور کھیل کو ہی ہونا چاہیے, کھیل کے ساتھ کھیل نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ہم کھیل اور کھلاڑیوں کی بات کریں تو اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں ایک اور اہم معاملے کی طرف. فوجی عدالتوں کا یہ معاملہ ہے, اور آج کے روز فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے, اور دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان نے اہم ریمارکس دیے ہیں. دوران سماعت کہا گیا کہ فوج کو پابند کریں گے کہ غیر آئینی اقدام نہ کرے. ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے, اور یہ عدالت بھی 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بہت سنجیدہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ فوج شہریوں پر بندوقیں تان لے. فوج کا کام شہریوں کی حفاظت کرنا ہے. جبکہ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل متوازی عدالتی نظام کے مترادف ہے. بنیادی انسانی حقوق مقننہ کی ثوابدید پر نہیں چھوڑے جا سکتے. ریاست چاہے بھی تو شہری کو بنیادی حقوق سے محروم نہیں کر سکتی. اٹارنی جنرل نے دلائل دیے کہ عام شہریوں کا کسی جرم میں آرمڈ فورسز سے تعلق ہو تو ملٹری کورٹ ٹرائل کر سکتی ہے. چیف جسٹس نے کہا آئین اور فورسز کے قوانین میں لکھا ہے کہ آرمی ایکٹ ریاست سے جنگ لڑنے والوں کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کے بنیادی حقوق ملٹری کورٹ سے سلب کرنا چاہتے ہیں. اس معاملے کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. تو نیوز روم میں کچھ دیگر خبریں بھی ہم شامل کریں گے, لیکن ابھی ایک بریک. ویلکم بیک. دن بھر کی اہم 20 خبریں سپر 20 میں. سابق دور میں ہیلتھ کارڈ کا ناجائز استعمال کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا صحافیوں اور فنکاروں کے لیے صحت کارڈ کی تقریب سے خطاب. اسلام آباد میں سرینا چوک انڈر پاس کی تعمیر کا کانٹریکٹ ریلوے کو دینے پر وزیر اعظم برہم. سنگ بنیاد منسوخ کر دیا, دوبارہ ٹینڈر کرنے کا حکم. حکومت نے 15 ماہ کی قلیل مدت میں ملک کو بحرانوں سے نکالا. چند ماہ میں میگا ترقیاتی منصوبے کسی معجزے سے کم نہیں. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو. وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کا قومی اسمبلی سے یونیورسٹیز کے بل دھڑا دھڑ منظور کیے جانے پر تحفظات کا اظہار. قومی اسمبلی کی تحلیل کی تیاریاں شروع. اسپیکر قومی اسمبلی نے ارکان قومی اسمبلی کو گروپ فوٹو کے لیے 8 اگست کو بلا لیا. پاک ایران گیس پائپ لائن کی تکمیل میں تاخیر ایران پر پابندیوں کے باعث ہے. وزارت پیٹرولیم نے تحریری جواب قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا. 23 سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات الاٹ. پیپلز پارٹی کو تلوار, JUIFA کو کتاب, پاکستان مسلم لیگ کو کپ کا نشان مل گیا. نوری آباد پاور پلانٹ مبینہ منی لانڈرنگ نیب کیس کی سماعت. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا احتساب عدالت اسلام آباد سے کراچی اینٹی کرپشن عدالت منتقل. تحریک انصاف کے رہنما افتخار دورانی گرفتار. بیٹے نے تصدیق کر دی. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں بغیر وارنٹ گرفتار کیا گیا. کراچی کے بجلی صارفین کے لیے بری خبر. 1 روپے 52 پیسے فی یونٹ سرچارج لگانے کا فیصلہ. سرچارج 1 سال کے لیے لگایا جائے گا. نیپرا 15 اگست کو سماعت کرے گا. امریکہ کا پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کا مشورہ. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں دونوں ملکوں کو براہ راست بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے.
پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے پیمرا ترمیمی ایکٹ 2023 کو شائن قرار دے دیا. کہا فیک نیوز کے تدارک کے لیے ترامیم قابل ستائش ہیں. پنجاب کے مختلف اضلاع میں 7 اگست تک بارشوں کی پیشگوئی. دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال برقرار. بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ. مظفر آباد کے نواحی گاؤں میں لینڈ سلائیڈنگ سے 12 سے زائد مکانات زمین بوس. سامان تباہ. رہائشی عارضی مقام پر منتقل. کراچی ڈیفنس میں فائرنگ سے ایم پی اسلم ابرو کے بھائی اور بھتیجے کے قتل میں اہم پیش رفت. واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی کا اصل مالک گرفتار. کراچی کے علاقے کورنگی محمد کالونی میں مبینہ طور پر باپ کے تشدد سے 1.5 سالہ بچی جاں بحق. پولیس نے بچی کے باپ کو گرفتار کر لیا. وزیراعظم شہباز شریف سے ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن حمزہ خان کی ملاقات. وزیراعظم نے حمزہ خان کو 1 کروڑ روپے کا انعامی چیک دیا. کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم بھارت جائے گی یا نہیں، آج اہم فیصلہ متوقع. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت ہائی پروفائل کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. لاہور پولیس نے ورلڈ سنوکر چیمپئن احسن رمضان کو کلب تاخیر سے کھلا رکھنے پر گرفتار کر لیا. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سی سی پی او سے رپورٹ طلب کر لی. سابق ٹیسٹ کرکٹر اور سابق چیئرمین پی سی بی اعجاز بٹ انتقال کر گئے. اعجاز بٹ کی عمر 85 برس کافی عرصے سے علیل تھے. تو یہ جی ساری صورتحال، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ ایک دن میں کئی تقاریب میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ابھی آپ نے بتایا حمزہ خان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، ورلڈ سنوکر چیمپئن ہے، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. بہرحال اچھی بات ہے. اب آج شام کو وہ اپنے اتحادیوں سے مل رہے ہیں. ان کے لیے کھانے کا ایک مینیو تیار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کھانے کی میز پر وہ پوچھیں گے کہ ہم تو جا رہے ہیں، یہ جو ملک ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جانا ہے 3 مہینے کے لیے. کچھ نام خود دیں گے، کچھ نام ان سے مانگیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اب کون سے نام سامنے آتے ہیں. ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، وہ دیکھیے. عشائیہ ہوگا، گپ شپ لگے گی، میز پر ہوں گے بہت سے سیاسی معاملات ڈسکس. خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نگرانوں کے چناؤ کے لیے خود وسیع تر مشاورت کا فیصلہ کیا ہے. اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف اتحادیوں سے زیر بحث مختلف ناموں پر مشاورت کریں گے تاکہ کوئی ایک نام فائنل کیا جا سکے. ذرائع بتاتے ہیں کہ اتحادی جماعتیں بھی اپنے نام وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گی تاکہ ان کے کسی نام پر اتفاق رائے قائم کیا جا سکے. اس عشائیے سے پہلے سیاسی جماعتوں کے بڑے بھی آپس میں میل ملاپ کر چکے ہیں. قائم سیاسی کمیٹیاں بھی اپنے نام ایک دوسرے سے ڈسکس کر چکی ہیں، لیکن سب جماعتیں سیاسی پتے سینے سے لگا کر کھیل رہی ہیں. اسحاق ڈار کے علاوہ ابھی تک کوئی بڑا نام بطور نگران وزیر اعظم سامنے نہیں آ سکا. دیکھنا یہ ہے کہ آج کے عشائیے پر کوئی نام فائنل ہوتا ہے یا ابھی بھی کچھ مزید مشاورت درکار ہوگی. حکومت جا رہی ہے، نگران آنے کو ہیں، اور جاتی حکومت جس تیز رفتاری سے قانون سازی کر رہی ہے کہ خود حکمراں اتحاد کے ارکان حیران پریشان ہیں. تنقید کی جا رہی ہے کہ بلز کی کاپیاں تک ارکان کو نہیں دی جا رہی، بلکہ ارکان پارلیمنٹ کا موقف یہ بھی ہے کہ نئی قانون سازی کے بلز متعلقہ کمیٹیوں کو بھی نہیں بھیجے جا رہے، اور نہ ہی نئی قانون سازی پر ایوان میں بحث کروائی جا رہی ہے. جاتی حکومت کی آخری دنوں کی برق رفتار قانون سازی کے نتیجے میں اب تک 54 بل فلور پر لائے گئے ہیں. جمعرات 27 جولائی کو قومی اسمبلی نے 24 بل منظور کیے، جبکہ جمعہ 28 جولائی کو قومی اسمبلی نے 29 بل پاس کیے. ایک ہی دن میں قومی اسمبلی سے 1 درجن سے زائد بل منظور کروائے جانا، بلکہ بعض بل ایسے بھی پاس کروائے گئے جو ایجنڈے پر موجود ہی نہیں تھے، اور جب انہیں فلور پر لایا گیا تو خود حکومتی ارکان ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نظر آئے، سوال پوچھتے نظر آئے. برق رفتار قانون سازی کی ایک مثال الیکشن ایکٹ 2017 میں سیکشن 230 کی ترمیم ہے، جس کا ایجنڈا نہ تو وقت پر جاری کیا گیا اور نہ ہی اس کا مسودہ ارکان کو فراہم کیا گیا. یہی نہیں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی ایجنڈے میں شامل نہیں تھا، بلکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے بل بغیر بحث کے ہی منظور کروائے گئے، جس پر اپوزیشن اور حکومتی اتحادی تنقید کرتے نظر آئے. اسی طرح سینٹ کے 24 جولائی سے جاری اجلاس میں بھی اب تک 13 بل پاس ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ بل ایوان بالا میں براہ راست پیش کر کے منظور کروائے گئے، جبکہ اب تک پیش کیے جانے والے 54 میں سے 35 بل
نجی یونیورسٹیوں کے قیام سے متعلق ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لاہور میں پاک چائنا گوادر یونیورسٹی کے قیام کا بل سینٹ میں سندھ کے ممبر کی جانب سے پیش کیا گیا, جس پر بلوچستان کے سینیٹر کوہدہ بابر نے حیرانی کا اظہار کیا. راولپنڈی سے ایک رکن قومی اسمبلی نے حیدرآباد اور قصور میں یونیورسٹیوں کے قیام سے متعلق بل پیش کیا. پریشان کن پہلو یہ ہے کہ جب یہ بل قومی اسمبلی میں لایا گیا تو وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر موجود نہ تھے, اور پھر سینٹ میں جب توجہ دلائی گئی تو انہوں نے خود کہا کہ میں ان بلوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا, میں نے سر پکڑ لیا. خود سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی اس برق رفتار قانون سازی پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اچانک بل فلور پر آتا ہے اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ نہ تو پارٹی میں ہمیں بتایا گیا, نہ پارلیمانی کمیٹی میں اس بل کو لایا گیا, نئے بل ترمیم یا قانون سازی پر ہمیں بریف نہیں کیا جاتا, جس سے فلور پر بدمزگی کا ہو جانا ایک معمول ہے. تو جاتی حکومت برق رفتاری سے قانون سازی کر رہی ہے اور حکومت یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے اتحادیوں کو بھی اس میں لوپ میں لینا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, نگرانوں کا چناؤ ہے اور مشاورت اس پہ تیز ہوتی جا رہی ہے. وزیر اعظم خود مشاورت کا فیصلہ کر چکے ہیں. اتحادی اور اراکین پارلیمنٹ مدعو ہیں. نگران وزیر اعظم کا نام فائنل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اتحادی بھی اپنے نام سامنے رکھیں گے, اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا. یہ ایک اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ اتفاق رائے اس میں پیدا کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. تو آج وزیر اعظم شہباز شریف جنہوں نے ایک عشائیے کا اہتمام کیا ہے, اتحادی بھی اس میں مدعو ہیں. گپ شپ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیریس ڈسکشنز بھی ہوں گی, کیونکہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو کہ ملک کو سنبھالے گا, ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گا اور پوری جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول بھی کرے گا. اینکر پرسن ابسا کومل نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ ابسا فار یور ٹائم. ابسا, آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو کہ ایک عشائیہ دینے جا رہے ہیں, اتحادی بھی اس میں مدعو ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے اس عشائیے کے بعد, اس ملاقات کے بعد, گپ شپ کے بعد کچھ چیزیں فائنل ہوں گی یا نہیں؟ سمجھتی ہوں کہ دیر آئے درست آئے, لیکن اس سے پہلے اگر آج پرائم منسٹر صاحب مشاورت کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون یک طرفہ طور پر الیکشن اور ملک کے مستقبل کے حوالے سے فیصلے نہ صرف کر رہی تھی بلکہ میڈیا کے اندر فلوٹ بھی کر رہی تھی اپنے آئیڈیاز کو, جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب اس سے پہلے مردم شمار بات کر چکے ہیں. ان کے اتحادی پیپلز پارٹی کا اس سے بالکل اتفاق نہیں ہے. اس کے علاوہ جو قانون سازی جس کا بھی آپ لوگوں نے بہت بہتر طریقے سے ذکر کیا, میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام جو چیزیں تھیں اس کے اوپر ہمیں نہ صرف مسلم لیگ نون کی اتحادیوں کے ساتھ مشاورت نہیں نظر آئی, بلکہ اطلاعات ہماری ایسی بھی رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اپنے جو ممبران تھے ان کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا تھا. تو اس بارے میں سوالات یہ اٹھ گئے کہ جو ایک کریڈٹ ہے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بہت سے تجزیہ کار بھی دیتے ہیں, ان کے اتحاد میں شامل لوگ بھی, ان کی جماعت بھی, کہ انہوں نے بہت ساری پارٹیز کو وہ ایک ساتھ لے کر چلے ہیں. میں سمجھتی ہوں پچھلے 4-5 دنوں میں یا ایک ہفتے کے اندر جس قسم کا تضاد سامنے آیا ہے اور کنفیوژن الیکشن جیسے اہم ترین معاملے کے اوپر مسلم لیگ نون کے حلقوں میں سے, وہ جو ہے وہ تمام کریڈٹ جو ہے اس کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے کہ انہوں نے بڑا احسن طریقے سے اتنی ساری پارٹیز کو مینج کیا ہے ایک ساتھ. سو ایز آف ناؤ جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں سو کنفیوژن صرف کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اوور آل الیکشنز کے مستقبل کے حوالے سے ہے, کیونکہ ایک طرف مردم شماری کی بات ہوئی, دوسری طرف طلال چوہدری صاحب کا آج کا بیان آپ نے دیکھا ہوگا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے تب تک الیکشن نہیں بالکل ایسے ہی. اچھا اب سر, اگر کنفیوژن کی ہم بات کر رہے ہیں تو سٹیٹمنٹس تو بہت سے لوگوں کی تھی. ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پرانی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے. اس کے بعد جو نون لیگ کے اپنے حلقے تھے, اپنے اپنے بیانات ان کے سامنے, اور جب وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ آئی ہے تو اس سے تو چیزیں کافی واضح ہو رہی ہیں اگر ہم ڈاٹ کنیکٹ کریں تو. کہ ابھی تک جو قانونی ماہرین ہیں ہم تو ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس معاملے کے اوپر. سو جتنے قانونی ماہرین کو, آئینی ماہرین کو میں نے سنا ہے, ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا نئی مردم شماری کے تحت جو مقررہ وقت ہے اس کے اندر الیکشن ہونے کا. پھر اس کے علاوہ معاملہ اور بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, کیونکہ اگر آپ نے نئی حلقہ بندیاں کرنی ہے, اس میں سیٹوں کی تعداد بڑھتی ہے, پھر آپ نے اس کے اوپر ترمیم کرنی ہے جس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے, تو یہ اوور آل کسی کو یہ بات کہ لاسٹ مومنٹ مردم شماری کی جو بات کی گئی ہے, اس سے پہلے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا ہے. سو یہ جو بات کی گئی ہے یہ اٹ سیلف سمجھ نہیں آتی کہ کس حوالے سے کی. اب نون لیگ کے اندر سے ہی ایک اور آواز بھی اٹھی ہے, میرے خیال سے میاں جاوید لطیف صاحب نے
آج جو بات کی, کیونکہ وہ زیادہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ سے کلوز سمجھے جاتے ہیں, وہ جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کا موقف بیان کر رہے ہیں. سو انہوں نے آج اس بات کی مخالفت کی ہے, انہوں نے کہا نہیں مردم شماری کے تحت تو پھر بہت ڈیلے ہو جائیں گے الیکشن. سو ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ کا معاملہ بھی چل رہا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ غیر سنجیدگی اس کے اندر ہمیں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے, بالخصوص مسلم لیگ نون کے پارٹ کے اوپر, اور پیپلز پارٹی بھی, کیونکہ وہ بہت کھل کر کوئی پوزیشن نہیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے افسا, اگر ہم دیکھیں کہ جو نگران وزیر اعظم کا نام ہے وہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا, وقت کم رہ گیا ہے, مقابلہ سخت ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ بہت سوچ بچار سے وہ نام سلیکٹ کیا جائے گا؟ کیونکہ جس طرح سے سچویشن بن رہی ہے انتخابات تو اپنے وقت پہ ہوتے نظر نہیں آ رہے, اور نگران سیٹ اپ, آپ کو لگ رہا ہے کہ نگران سیٹ اپ ذرا آگے جائے گا اور پھر اب نگران وزیر اعظم اسی لحاظ سے کوئی بندہ سلیکٹ کیا جا رہا ہے؟ کی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ الیکشنز کا مستقبل, ہمیں اگر کوئی نگراں کا نام سامنے آ جاتا ہے ہمارے, تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا. یہ جو بات آپ نے کی ہے یہی ایک آئیڈیا جو ہے اسی کے اراؤنڈ تمام تبصرے ہو رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے, کہ ایسا بظاہر لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جس تناظر میں نام سامنے آیا تھا یہ ایک ایکسٹینڈڈ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. لیکن جب ایک کیئر ٹیکر کے نام پہ اتفاق ہو جاتا ہے, اور اگر یہ جماعتیں اتفاق نہیں کر پاتی, جس کی ایک کوشش آج پرائم منسٹر صاحب نے جو الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا, سو اوور آل میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ہمارے سامنے تجاویز کی حد تک بھی جاتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کس کر رہی ہیں, تو ہم اس حساب سے تو بات ٹھیک ہے. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جب نام ہمارے سامنے آ جائے گا تو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ آگے جو جماعت کرنا کیا چاہ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ افسا فار یور ٹائم. سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ جب تک نگران وزیر اعظم کا نام فائنل نہیں ہوگا تو کوئی چیز جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکیں گے. جیسے ہی نام فائنل ہوگا تو بہت سی چیزیں کلیئر ہونی شروع ہو جائیں گی. تو آج ایک اہم مشاورت ہونے جا رہی ہے, وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات بھی ہوگی اتحادیوں سے, تو اس میں بھی میرے خیال میں چیزیں کچھ کلیئر یاد آ گیا کہ سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے. تو جب بولتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ کیا ہوگا, تو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ نگران سیٹ اپ کیا ہوگا, تو پھر آپ یقینی طور پر غافل ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا نگران سیٹ اپ کیا ہوگا, بس ایک دو جگہ سے آخری اسٹیمپ لگوانے کی دیر رہ گئی ہے. انٹر بینک میں آج ڈالر کی بات کر لیتے ہیں. بہرحال جو بھی ہو رہا ہے, اکانومی جو ہے وہ آپ کو تھوڑی بہتر ہوتی, تھوڑی سی لڑکھڑاتی, پھر سنبھلتی نظر آتی ہے. آج کے دن جو روپیہ ہے وہ تھوڑا سا مستحکم ہوا ہے, اور ڈالر کی جو قدر ہے اس میں کمی دیکھنے میں آئی. انٹر بینک میں جو ڈالر ہے وہ اس وقت 218 روپے, اور اس وقت 282 اور 18 پیسے پر بند ہوا ہے, جبکہ جو اوپن مارکیٹ ہے وہاں پر ڈالر جو ہے وہ 292 روپے کا اس وقت ہو چکا ہے. جی ہاں, تو یہ صورتحال ہے جو کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں معیشت کے حوالے سے. اور آج اوپن مارکیٹ جو 100 انڈیکس ہے اس نے بھی 49,000 کو ٹچ کیا, اس کے بعد پھر وہ واپس آیا. خیر بہرحال آج جنرل ہسپتال مریم نواز بھی گئی. رضوانہ کا جلدی ہم ذکر کر لیں جویریہ. ٹھیک ہے, مریم نواز جو ہے وہ وہاں پہ پہنچی تھی, انہوں نے کہا تھا قوم کی بچی ہے یہ, اس سے ملاقات بھی انہوں نے کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس بچی کی صحت یابی کی وجہ سے یہاں پہ آئی ہوں, اور انہوں نے جو میڈیکل بورڈ ہے اس کو بھی کچھ اہم ہدایات دی ہیں, اور مریم نواز کو بریف بھی کیا گیا ہے. مریم نواز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ تو ایک کیس ہے جو کہ لائم لائٹ میں آیا ہے, اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں, ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ قوم کی بچی ہے اور اگلی نسل کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. انہوں نے میڈیا سے جب گفتگو کی تو انہوں نے یہ سب کچھ کہا ہے. رانا وحید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم جان لیتے ہیں. رانا وحید, ایک تو آپ مریم نواز کے وزٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا, اور اس سے پہلے یہ کہ بچی کی حالت کیسی ہے رضوانہ کی؟ جی بالکل, جو ہے آج مریم نواز جو ہیں چیف آرگنائزر مسلم نواز کو انہوں نے آج دورہ کیا ہے یہاں پہ ICU کا, اور رضوانہ جو زیر علاج ہیں ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے, اور مریم نواز نے ان کی فیملی سے بھی ملاقات کی, اور جو ڈاکٹر جودت سلیم ہیں پروفیسر, انہوں نے بریفنگ دی ہے, جو کہ میڈیکل بورڈ کے سربراہ ہیں, وہ میرے ساتھ موجود بھی ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ رضوانہ کی اب حالت کیسی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بر وقت جو ہے ان کو چیک کرتے ہیں, اور رضوانہ کی کیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اب رضوانہ جو ہے اس کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے, اور جس دن ہمارے پاس وہ 10 دن پہلے ہمارے پاس داخل ہوئی تھی اس کے مقابلے میں اگر آج میں دیکھوں تو اس کے بہت سارے جو مسائل تھے ان کے اوپر ہم کنٹرول کر چکے ہیں, اور بچی جو ہے روبہ صحت ہے. اچھا, ان کا ایک جو زہر دینے کا ٹیسٹ فرانزک لیب کو بھیجا گیا تھا وہ آ گیا واپس؟ نہیں جی, فرینزک ٹیسٹ کی رپورٹنگ جو ہے نا وہ ابھی ویٹڈ ہے, اور ہمارے MS صاحب جو ہیں وہ پرسو کر رہے ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ یہ ہمارے ایک سینٹرل لیب ہے پنجاب گورنمنٹ کی,
یہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے ٹیسٹ وہاں پہ ہوتے ہیں, کیونکہ عام لیب سے یہ ٹیسٹ کرایا نہیں جاتا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر نا ٹاکسیکولوجی اسکریننگ کے اندر بہت زیادہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اس کے اندر نا کافی سارے پوائزنس ہیں جس کے لیے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, تو اس کی رپورٹ میں عام طور پہ ٹائم لگ جاتا ہے. ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید 72 گھنٹے میں ہمیں رپورٹ مل جائے گی. آج مریم صاحبہ جب آئی سی یو میں تھیں تو اس نے رضوانہ نے ان سے بات بھی کی ہے, کیا بات کرنی؟ اچھا, وہ میڈم مریم کے ساتھ جو انہوں نے پہلی دفعہ تھا کہ آج بچی نے نا کافی اس نے لمبی دیر ان کے ساتھ وہ تقریباً 10 منٹ رہی ہیں اور وہ اس سے گفتگو کرتی رہی ہیں اور ان سے پوچھا کہ بھی تمہیں کھانے کو کیا چاہیے اور تمہیں چوٹ کیسے لگی ہے, اور بچی نے ان کو جو ہے بڑی اچھی طریقے سے کورسپونڈنس کی ہے اور ان کو جو ہے نا وہ جوابات دیتی رہی ہے. رضوانہ نے آج کیا کیا کھایا ہے؟ آج کھانا شروع کر دیا؟ کھانا اس نے کل سے شروع کیا تھا. آج صبح اس نے ناشتہ کیا ہے, ناشتے میں اس نے بریڈ لیا ہے اور اس کے ساتھ ایگ لیا ہے. اچھا رانا وحید, اگر کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے تو ایک سوال ہم بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں چیئرمین میڈیکل بورڈ جودت سلیم صاحب, کیونکہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ان سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بچی کو جو زہر دینے کا جو ٹیسٹ کیا گیا ہے تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ شاید والدہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے, رپورٹ بھی ابھی تک نہیں آئی, تو وجہ کیا بنی اس ٹیسٹ کی؟ یہ اینکر موجود ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو بچی کو جو ٹیسٹ کروایا گیا تھا زہر دینے کا, اس کی جو ڈیمانڈ تھی ان کی فیملی کی طرف سے, تو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ ان کے والدین نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ شاید ہماری بچی کو زہر دیا گیا ہے. تو کلینکلی ہمیں کوئی ایسی علامت نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس میں کوئی زہر والی صورتحال ہو, لیکن جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ, اور ظاہر فیملی نے جب ایک کنسرن شو کیا ہے تو اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے یہ ٹاکسیکولوجی اسکریننگ جو ہے یہ ہم نے کرائی ہے. اچھا, تو اب رضوانہ جو ہے اس کی جو سرجری کرنی تھی اور دوسرا ان کو نمونیا بھی تھا, اس کی کنڈیشن جو ان کا نمونیا ہے اس میں جو اس کا ایکس رے ہے وہ ہم سیریل کراتے ہیں, تو وہ ایکس رے اب امپروومنٹ کی طرف گامزن ہے. اور دوسرا جو ان کے ٹیسٹ ہیں جس کے اندر جو انفیکشن پھیلا ہوا تھا, ان ٹیسٹوں کی صورتحال بھی جو ہے نا اب بہتری کی طرف گامزن ہے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ in another like 48 to 72 hours شاید ایسے صورتحال پیدا ہو جائے کہ ہم بچی کو آئی سی یو سے ڈسچارج بھی کر سکیں. اس کے علاوہ جو آپ زخموں کی بات کر رہے تھے وہ ہماری سرجری کے ڈاکٹر ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے پلاسٹک سرجن جو ہیں وہ بھی انوالو ہیں, وہ دونوں بچی کو دیکھ رہے ہیں, اور ان کا فی الحال یہ خیال ہے کہ ہم ابھی پٹیاں کر کے زخم کو خشک کریں گے. ابھی سرجری کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. کل بھی ہمارا جو چیئرمین میڈیکل بورڈ جودت سلیم صاحب ہمارے رپورٹر رانا وحید کے ساتھ موجود تھے اور ہمیں تمام تر صورتحال بتا رہے تھے. بڑا اطمینان ان کی جانب سے بریف کیا گیا ہے کہ رضوانہ کی حالت بہتر ہے اور 48 سے 72 گھنٹے میں اس کو آئی سی یو سے ڈسچارج بھی کر دیا جائے گا اور وارڈ میں وہ شفٹ ہو جائے گی. تو یقیناً ایک بڑی اچھی اور آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ دیکھیں میں آپ جب سے ڈاکٹر جودت کو سن رہی تھی میں کیا کر رہا ہوں, جی بات آپ میں کیا ایڈ فری ویڈیوز دیکھ رہا ہوں. اوکے, پتہ ہے آپ کو کہ یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ آپ بتائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یوٹیوب نے کافی ممالک میں یہ فیچر متعارف کروا دیا تھا, ہم رہ گئے تھے, ہمیں بار بار ایڈ دیکھنا پڑتا تھا, پھر 5 سیکنڈ بعد اسکپ ایڈ کرنا پڑتا تھا. آپ 500 روپے دیں, ایڈ سے جان چھوڑائیں. ہوا کیا ہے یوٹیوب کے ساتھ ذرا آپ بھی دیکھیں. یوٹیوب کا پاکستان میں انقلابی اقدام میوزک اور پریمیم کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے. صارفین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. صارفین یوٹیوب پریمیم کے ذریعے اپنے پسندیدہ شو سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں, جبکہ میوزک ایپ کے ذریعے صارفین اپنے پسندیدہ گانے تلاش کر سکتے ہیں اور موسیقی کی دنیا سے جڑے رہ سکتے ہیں. صارفین یوٹیوب میوزک پریمیم کی ممبرشپ کے ساتھ یوٹیوب پریمیم ہر ماہ 479 روپے میں حاصل کر سکتے ہیں. صارفین پریمیم فیملی پلان کے لیے بھی سائن اپ کر سکتے ہیں جو 899 روپے میں دستیاب ہے, جس سے وہ اپنے پریمیم ممبرشپ کو اپنے گھر کے 5 دیگر افراد تک شیئر کر سکتے ہیں. صارفین یوٹیوب پریمیم یا یوٹیوب میوزک پریمیم کی خصوصی تعارفی پیشکش 1 ماہ کے لیے مفت حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ جائیں یوٹیوب پر ایڈ فری ویڈیوز دیکھیں. ایک بریک کے بعد آپ ہے نا جو عادل ہیں ان کا بات یہ ہے پروگرام بالکل وہ دیکھیں گے اور ہم سے آپ کی ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.